पहली बार हुआ। आगे, हाँ आगे मैं दबाना था सिर्फ। जी हो गया। औज़ु बिल्लाहि स्समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। नहमदु व नुसल्ली अला रसूलिहिल करीम, अम्मा बाद। अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह। अल्लाह ताला का शुक्र एहसान है कि अल्लाह ने कई रुकावटों के बाद हमें फिर से एक मर्तबा जुड़कर उसकी मुक़द्दस किताब कुरान मजीद की तिलावत और तर्जुमानी करने का मौका इनायत फरमाया है। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह हमें इस रास्ते में हमारे लिए रुकावटों को दूर कर दे। हम तमाम को जो सुन रहे हैं, जो बोल रहे हैं, उनके लिए सेहत और तंदुरुस्ती का मामला फरमा और हमारी इस इबादत को तो कबूल फरमा। आमीन सुम्मा आमीन। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। मैं सूरह बकरा का तीसरा रुकू शुरू कर रही हूँ, आयत नंबर 21। तमकनत आप मदद करेंगे जी। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। या अय्युहन्नास उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम वल्लज़ीना मिन क़ब्लिकुम लअल्लकुम तत्तक़ून। तो पहले लफ्जी तर्जुमा समात फरमाएं। या अय्युहन, ए वो लोगो, ए लोगो। या अय्युहन नासु, या अय्युहा माने ए, नासु लोगो, उबुदु इबादत करो, रब्बकुमुल्लज़ी तुम्हारे उस रब की, लज़ी जिसने, खलक़कुम तुमको पैदा किया, वल्लज़ीना और उन लोगों को, मिन क़ब्लिकुम तुमसे पहले के, लअल्लकुम शायद कि तुम में, तत्तक़ून तक़वा पैदा हो जाए। अब मैं मुहावरी तर्जुमा कर रही हूँ, यानी इजी तर्जुमा। ऐ लोगों अपने उस रब की इबादत करो जिसने तुम्हें और तुमसे पहले के लोगों को पैदा किया, यही तुम्हारा बचाव है। यही शायद कि इस सिफत से तुम्हारे अंदर अल्लाह का तक़वा पैदा हो जाए। देखिए इसमें सुम्मे पहला पॉइंट तो ये है कि अल्लाह ताला हमसे क्या कह रहा है। एक मिनट, कुरान पाक के इस सूरे के तीसरे रुकू में कुरान की दावत का खुलासा बयान किया जा रहा है और कुरान क्या मानने की दावत देता है। दरअसल कुरान की पुकार क्या है, ये तमाम बातें इस रुकू में हमें समझ में आएंगी। यानी नुज़ूल के एतबार से, इस सूरे की तंजील के एतबार से तो इससे पहले बहुत सा कुरान नाजिल हो चुका, मगर इस तरतीब में, कुरान की इस तरतीब के एतबार से ये बाद में बताया जा रहा है। तो इसमें इससे पहले की आयतें पहले नाजिल हो चुकी हैं, मगर ये तरतीब के एतबार से अल्लाह ताला पूरी कुरान का खुलासा इस रुकू में बयान कर दिया। जैसा कि हम अब गौर करेंगे कि 2/3 कुरान पहले नाजिल हो चुका है, पस मंजर में है वो, यानी इसके पीछे है। हमारे इस तरतीब में मसहफ के लिहाज से ये बाद में आया है, तो हमें वो पहले की जो बातें हम सुन चुके हैं उसको जहन में लाकर इस बातों को समझने की जरूरत है। तो तरतीब के एतबार से यहाँ से आगाज किया जा रहा है क्या कि ये पूरा कुरान का लुब्बे लुबाब है, इसमें पूरी कुरान का खुलासा बयान कर दिया गया है इस रुकू में। इसमें बहुत ही अहम मौज़ूआत की तरफ इशारा किया जा रहा है कि यहाँ ये बात पहले नोट करने की है कि तमाम अंबिया की दावत क्या थी। जैसा कि हम और आप जानते हैं, तमाम अंबिया ने यही दावत दी, क्या है, या कौमी अबुदुल्लाह वातिऊन। जैसा कि सूरह आराफ में हम अगर पढ़ेंगे आगे चलकर, सूरह शुअरा में हम पढ़ेंगे, तो हमें मालूम होगा कि हर नबी अपनी कौम के लिए आता था और उसकी दावत का मकसद सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की इबादत की तरफ लोगों को बुलाना, और किस तरीके से वो इबादत करें उसकी इत्तिबा वो रसूल के जरिए से करना। यही
तमाम नबियों का मकसद था, और यही मकसद हमारे आखिरी और मेरे और आपके आखिरी नबी मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का भी यही मकसद है। जैसा कि हम दूसरी जगह पढ़ चुके हैं सूरह ज़ारियात में, वमा खलक़तुल जिन्ना वल इंसा इल्ला लियअबुदून, मैंने जिन और इंसान को सिर्फ इसीलिए पैदा किया कि वो मेरी इबादत करे। ये मकसद है ना, तो यहाँ पर भी वही मकसद बताया गया है, मगर एक बारीक नुक्ता है यहाँ पे, क्या है कि वो तमाम अंबिया और रसूल सिर्फ और सिर्फ अपनी अपनी कौम के हद तक आए थे, मगर हमारे नबी के लिए क्या अल्फाज इस्तेमाल किए गए हैं वो देखिए, या अय्युहन्नास, क्या बोल रहे? अब ऐ लोगो, जो ऐ वो लोगो, ऐ तमाम कायनात के इंसानों जो अल्लाह के रसूल के जमाने में थे वो भी, और हम भी, और अब आखिरी क़यामत तक आने वाले तमाम इंसान भी। ऐ लोगो, जो कायनात के तमाम लोगों, उबुदू रब्बकुमुल्लज़ी, तुम इबादत करो तुम्हारे उस रब की जिसने तुम्हें पैदा किया। तो अब ये दावत आम हो गई ना, एक नबी एक कौम का जिक्र नहीं है यहाँ पर, बल्कि क़यामत तक आने वाले तमाम इंसानों को ये बात फर्ज कर दी गई है कि वो मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के लाए हुए दीन पर ईमान लाए और उनकी इत्तिबा करे। ये एक बात मालूम हो गई इस आयत से। फिर और एक बात ये मालूम हो रही कि इबादत करने का हक सिर्फ और सिर्फ अल्लाह को इसीलिए है कि उसने तुमको पैदा किया। पहली सिफत अल्लाह की यहाँ क्या बता रहे इस आयत में? रब्बकुमुल्लज़ी खलक़कुम, अल्लाह उस रब की इबादत करो जिसने तुम्हें पैदा किया। तो गोया जिस चीज जिसके इख्तियार में तख्लीक है वही इबादत का मुस्तहिक है। ये बात भी समझ में आ रही ना, कि जिसके इख्तियार में तख्लीक है, यानी हमको पैदा करने की ताकत सिर्फ और सिर्फ किसमें थी? अल्लाह ताला में। तो उसी के लिए फिर ये भी जायज है कि उसकी इबादत की जाए। अल्लाह को छोड़कर दुनिया में कोई ये दावा कर सकता है कि मैंने फलां चीज को पैदा किया, फलां चीज को बनाया? नहीं, किसी भी जीरू या किसी भी इंसान को ये ताकत और हक लायक नहीं है कि वो ये कह सके कि मैंने किसी चीज को पैदा किया। तो गोया जिसने पैदा किया उसकी इबादत लाजमी है। और तीसरी बात यहाँ पर हमें ये भी जानने की जरूरत है कि उलमाए दीन ने ये कहा है कि ऐ लोगो जो सॉरी मेरे को वो या अय्युहल्लज़ीना आमनू का बार बार तर्जुमा आ रहा, ऐ लोगो तुम इबादत करो तुम्हारे उस रब की जिसने तुमको पैदा किया। तो यहाँ पर जी, तमाम बनी आदम के लोगों को अल्लाह ताला का हुक्म है कि वो उस रब की इबादत करे जिसने उनको पैदा किया। इससे मालूम हुआ कि तमाम रसूल आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पहले अपनी अपनी कौम की तरफ आए, मगर मेरे और आपके आखिरी नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कामिल रसूल ऐसे हैं जो तमाम क़यामत तक के लोगों के लिए आम हैं, और अब क़यामत तक किसी दूसरे रसूल के आने की मुमानियत भी बताई गई है और इसमें ज़रूरत भी नहीं है। अल्हम्दुलिल्लाह, ये बात हमें समझ में आ गई। इसके बाद जब दीन की इत्तिबा की दावत दी जा रही है तो अक्सर इनमें से कहते हैं कि हम तो हमारे आबा व अजदाद के दीन के मुताबिक चलेंगे। जो हमारी बात हम किसी को कुछ समझाने गए कि ये ऐसा नहीं था, पहले के जब दीन ऐसा है बोले तो तुम अब कहाँ से उठ के आ गए, ये लोगों का इश्काल रहता है ना कि हम तो हमारे बाप दादा के दीन पे चलेंगे। तो उसका भी रद्द किया जा रहा है इस आयत में। गौर करिए, जो लोग ये कहते हैं कि हम तो हमारे बाप दादा के दीन पर रहेंगे, तो उसका भी रद्द किया जा रहा है कि इबादत सिर्फ और सिर्फ अल्लाह की करना है जिसने हमें पैदा किया। तो हो सकता है तुम जैसा गलती कर रहे हो, तुम्हारे आबा और उस्ताद ने भी गलती की होगी या उन तक सही दीन नहीं पहुंच सका होगा, तो वो
نادانی میں غلطی کر کر چلے گئے تو تمہارے تک اب جب صحیح دین پہنچ رہا ہے تو تم انکار کی کیا وجہ بتاؤ گے؟ صرف یہ کہہ دینا کہ ہمارے باپ دادا کے دین پر چلیں گے تو یہ غلط ہے، کیونکہ تمہاں کو پیدا کرنے والا بھی اللہ ہے، تم سے پہلے تمہارے باپ دادا کو پیدا کرنے کی والا بھی اللہ ہے. تو جب اللہ ہی کے تم بندے ہو تو تم ان تک جب اللہ کے وہ مخلوق تھے تو تم سے جیسی غلطی ہو رہی ہے تو شاید ان سے بھی غلطی ہوئی ہوگی، تو ان تک صحیح دین کی بات نہیں پہنچ سکی ہوگی، اس لیے انہوں نے عمل نہیں کیا ہوگا. اب آپ تک اگر یہ بات صحیح دین حق پہنچ چکا ہے، صحیح دین پر عمل کرنے کی دعوت آپ کو مل چکی ہے، تو آپ عمل کر کے اپنی اولاد تک صحیح دین پہنچائیے نا. آپ بھی یہی بہانہ کر کے بچ جائیں گے تو پھر آپ بھی دوزخ میں جلیں گے، آپ کے باپ دادا بھی اور آپ کی اولاد بھی دوزخ میں جلے گی، کیونکہ آپ کو حق آنے کے بعد آپ نے اس کو قبول نہیں کیا. تو اس لیے ہمیں دیکھنا چاہیے کہ صحیح بات کیا ہے. ہمارے امی ایسا کرے، ہمارے دادا ایسا کرے، ہمارے دادی ایسا کرے، نہیں، بلکہ اپنی عقل کو استعمال کرتے ہوئے حق کیا ہے، باطل کیا ہے، ان چیزوں کو غور و فکر کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم بچ جائیں، دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی اللہ کے عذاب سے بچ جائیں. تو ان دونوں چیزوں سے بچنے کی دعوت قرآن ہمیں دے رہا ہے. دیکھیں نا، اس آیت سے ہمیں یہ سمجھ میں آیا. اور اس میں عبادت کرنے کا مقصد بھی آگے کیا بیان کیا جا رہا ہے؟ شاید کہ تم بچاؤ ہو، تمہارا بچاؤ ہو جائے، تم اللہ کے عذاب سے بچ جاؤ. لعلکم تتقون، لعلکم کے معنی ہے شاید کہ تم تتقون بچ جاؤ، اللہ کے عذاب سے دنیا میں بھی اور آخرت میں بھی بچ جاؤ. آگے بڑھائیے. کسی کو کوئی ڈاؤٹ ہے اس آیت میں؟ پوچھ سکتے. چلیے الحمدللہ نہیں ہے تو بہت اچھی بات ہے. آگے ہم دیکھتے ہیں آیت نمبر 22. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الذی جعل لکم الارض فراشا والسماء بناء وانزل من السماء ماء فاخرج به من الثمرات رزقا لکم فلا تجعلوا للہ اندادا وانتم تعلمون. دیکھیے، الذی جو، جعل بنایا، لکم تمہارے لیے، ارضا زمین کو، فراش فرش کی طرح، والسماء اور آسمان کو، بناء چھت کی طرح، وانزل اور نازل کیا، وہ مانے اور، انزل نازل کیا، من السماء من سے، سمائی آسمان سے، ماءن پانی کو، فاخرج پس نکالا، فا مانے پس بولتے، فاخرج پس نکالا، بھی اس پانی کے ذریعے سے، من پھر سے، ثمرات میوے پھل، رزقن بطور رزق کے، لکم تمہارے لیے، فلا پس تم نہ بناؤ، فلا تجعلوا لا مانے نہیں، پس نہیں، تجعلوا بناؤ، للہ پس تم نہیں بناؤ اللہ کے لیے، اندادن ہمسر، کوئی شریک، یہ بھی بول سکتے، شریک بھی بول سکتے، ہمسر بھی بول سکتے. وانتم اور انتم اس حال میں کہ، یہ حالیہ جملہ ہے، وانتم اس حال میں کہ تم تعلمون جانتے بوجھتے. میں پھر سے بتا رہی ہوں، اب پہلا دن ہے ہمارا لفظی ترجمے کا، اس لیے آپ لوگ بالکل بھی مت گھبرائیے، میرے کو بھی عادت ہو جاتی، آپ لوگوں کو بھی عادت ہو جاتی انشاءاللہ. الذی جس نے، جعل بنایا، لکم تمہارے لیے، لا مانے لیے، کم تمہارے لیے، ارض زمین کو، فراشن فرش کی طرح، اور والسماء اور آسمان کو، بناءً چھت کی طرح، وانزل اور نازل کیا، من السماء آسمان سے، ماءً پانی، فاخرج پس نکالا، بھی اس پانی کے ذریعے، ہی کا مرجع ماں کی طرف ہے، یعنی یہ ہی سے مراد اس بولے تو کیا، اس پانی کے ذریعے سے، من الثمراتی پھلوں میں سے، یعنی پھل بنائے، پھل اگائے، رزقن بطور رزق، یعنی پھل کیوں کھاتے ہم؟ رزق کے طور پہ نا، اپنے پیٹ کے لیے، لکم تمہارے لیے،
فلا پس تم نہ بناؤ، تجعلو بناؤ، جعل بنانا بنایا بلی نا، فلا تجعلو بول رہے یہاں، پس تم نہ بناؤ للہ اللہ کے لیے، اندادن ہمسر کوئی، شریک کوئی، وانتم اور تم اس حال میں کہ تعلمون جانتے ہو، علیما جاننا بولے تھے نا ہم، تعلمون تم جانتے بوجھتے اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ بناؤ۔ ایک آیت میں دو بات ریپیٹ ہوئے، دیکھو فا ریپیٹ ہوا، جعلا ریپیٹ ہوا، واو ریپیٹ ہوا، یہ تھوڑے تھوڑے چیزیں ایسا ریپیٹ ہونے میں آپ لوگوں کو تھوڑا تھوڑا ہم پڑھیں گے، مگر آپ لوگ میرے کو بولیے پلیز، سمجھ میں آ رہا نہیں آ رہا بولیے تو میں آگے بڑھتی ہوں، ٹھیک ہے؟ اب لفظی ترجمہ کے بعد نارمل آسان ترجمہ دیکھیے، الذی جس نے تمہارے لیے زمین کو فرش اور آسمان کو چھت بنایا، اور آسمان سے پانی اتار کر اس سے پھل پیدا کر کے تمہارے روزی دی۔ یہ آسان ترجمہ ہے، یعنی کوئی بھی نہیں جاننے والا، اردو پڑھنے والا پڑھنا چاہے تو اس کو سمجھ میں آ جانا، کہ لفظی ترجمہ کرے تو سب کو سمجھ میں نہیں آتا، توڑ توڑ کے کرتے نا، یہ آسان ترجمہ کرنے سے سننے والے کو اطمینان ہو جاتا۔ تو کیا بول رہے ہیں؟ اس سے پھل پیدا کر کے تمہیں روزی دی، خبردار باوجود جاننے کے، دیکھیے وَأَنْتُمْ تَعْلَمُونَ کا ترجمہ یا پہلے لا لیے، دیکھیے خبردار ہو جاؤ، وَأَنْتُمْ بولی نا میں اس حال میں کہ تم جانتے ہو، باوجود جاننے کے اللہ کے شریک مقرر نہ کرو، اللہ کے ساتھ کسی دوسرے کو شریک نہ ٹھہراؤ۔ سمجھ گئے اس ترجمے کو؟ جی میم الحمدللہ۔ تو اب ہم نے کیا سمجھا اس آیت سے، کہ اللہ کی دوسری صفتیں اب یہاں لائی گئی ہے۔ پہلے تو ربک خلقکم بولے، تمہارے کو اس رب کی عبادت کرو جس نے تم کو پیدا کیا، پھر اللہ ہی، الذی سے یہاں پہ جس نے بول رہے ہیں، سو جس کون ہے؟ پھر اللہ ہی ہے۔ جعلا میں بھی ضمیر اللہ کی طرف راجع ہے، تمہارے لیے زمین بنائی، اسی لیے ہم اللہ کی عبادت کرتے کہ اللہ کی نعمتیں ہم پر ان گنت ہے، ہم اس کو شمار نہیں کر سکتے، اس لیے کہ اللہ نے ہمارے لیے پوری دنیا بنائی۔ ایک جگہ کیا ترجمہ آیا معلوم؟ اللہ تعالیٰ حدیث میں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم بولتے ہیں، انما الدنیا خلقت لکم وخلقتم بالآخرہ۔ کیا بول رہے ہیں؟ حدیث کی الفاظ ہے یہ، انما الدنیا خلقت لکم خلقتم بالآخرہ، بے شک دنیا تمہارے لیے بنائی گئی ہے۔ دیکھیں انسان کا درجہ کتنا بلند ہے، دنیا کی ہر چیز کس کی آرام و آسائش کے لیے ہے، اللہ تعالیٰ نے بنائی۔ یہ جھاڑ لے لو، پہاڑ لے لو، دریا لے لو، سمندر لے لو، میوے لے لو، ترکاری لے لو، ہر چیز، کوئی بھی چیز بیجا نہیں پیدا کرے اللہ تعالیٰ۔ پوری دنیا بتا رہے اللہ تعالیٰ، اللہ کے رسول بول رہے یہ دنیا تمہارے لیے بنائی گئی اور تم آخرت کے لیے بنائے گئے، یعنی تم یہاں عمل کرو، کس کو مد نظر رکھتے ہوئے؟ آخرت کو۔ آخرت میں تمہیں جانا ہے، اس بات کو یاد رکھتے ہوئے تم دنیا کی نعمتیں بھی حاصل کرو اور اس سے فائدہ اٹھاؤ، اور اس بنانے والے کو مت بھولو، کبھی بھی دنیا میں مت بھولو۔ ایک دوسری تفسیر وہ خلقہ کی میں بولنا بھول گئی، کہ ایک دوسری تفسیر میں اس طرح بھی علماء نے بیان کیا ہے کہ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں، اے لوگو جو تم اپنے رب کی عبادت کرو، تو جہاں بھی قرآن میں عبادت کا لفظ آیا ہے وہاں مراد توحید ہے۔ سن رہے میرے بہنوں، یہ بات بہت ضروری ہے، توحید کو ہمارے لیے لازم اور ملزوم بنا دیا گیا ہے، کسی بھی حال میں ہمیں توحید کا دامن نہیں چھوڑنا ہے۔ سن رہے نا؟ تو جہاں جہاں بھی آپ غور کریے عبادت کا لفظ آیا ہے، اعبدوا ربکم الذی پڑھے نا ابھی ہم، تو جہاں عبادت کرو اللہ کی بولے نا، تو جہاں جہاں بھی عبادت کرو بول کے لفظ آیا ہے، ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں وہاں اصل مراد توحید ہے، یعنی ایک اللہ کی، شریکوں کے ساتھ نہیں۔ شریک تو اہل عرب بھی کرتے تھے، خالق تو اللہ ہی کو مانتے تھے مگر اس کے ساتھ دوسروں کو شریک کرتے تھے، تو ویسا نہیں، بس توحید کی بات بتائی گئی ہے یہاں پر، جہاں جہاں بھی قرآن میں عبادت کا لفظ آیا ہے اس سے مراد یاد رکھیے توحید ہے۔ تو جب بندہ توحید لے کر اللہ کے پاس جائے گا تو اس کے بخشش کے امکانات موجود ہیں،
کیونکہ کیوں توحید پر زور دیا گیا ہے کہ جس کے دل میں توحید ہوگا تو اس کے گناہوں کی سزاؤں ملنے کے بعد امکان ہے، یہ اندیشہ ہے کہ وہ جہنم سے نکال لیا جائے گا، جنت میں ڈال دیا جائے گا۔ مگر جس کے دل میں توحید کی اہمیت نہیں، توحید کے معنی اور مفہوم کو نہیں سمجھا وہ، تو اس کو کئی کو اللہ تعالیٰ جہنم سے نکالیں گے، وہی سزا ریپیٹ کرتے جائیں گے، کیونکہ موت کو تو اللہ ایک مینڈے کی شکل میں ختم کر دے گا نا۔ تو دنیا آخرت کی زندگی ہمیشہ کی زندگی ہے، تو جس کے دل میں توحید نہیں ہوگی تو اس کو نیکیوں کا، اگر نیکیاں بھی کیا ہوگا تو نیکیوں کا بدلہ دے کے پھر جہنم میں ڈال دیں گے، کیونکہ توحید نہیں ہے نا اس کے پاس۔ اس لیے جس کے دل میں توحید ہوگا تو اس کے بچنے کے، بخشش کے امکانات موجود ہیں باذن اللہ، انشاءاللہ آدمی کو بخش دیا جائے گا، بشرطے کہ اس کے دل میں ذرہ برابر بھی شرک موجود نہ ہو۔ لہٰذا جہاں جہاں قرآن میں عبادت ہے وہاں مراد توحید ہے۔ تو اب آپ نے سمجھا نا، عبادت کے لائق وہی ہے جس کو جو پیدا کرنے کے لائق ہے، جو پیدا نہیں کر سکتا وہ عبادت کے لائق بھی نہیں ہے۔ الحمدللہ۔ اب دوسری چیز، اللہ ہی کو ہم عبادت اس لیے کرنا ہے کہ اللہ نے ہمارے لیے یہ نعمتیں بنائی ہیں، ہمارے لیے اس زمین کو فرش بنا دیا، چٹیل میدان، حالانکہ سائنس کے حساب سے دیکھے تو یہ ایک بیضوی شکل میں ہے، بولتے نا، حالانکہ لڑک جانا تھا ایک چیز دوسری چیز پہ، مگر اللہ کے حکم سے اللہ نے حکم دیا زمین کو ٹھہر جا، تو وہ اپنی جگہ ایک مستحکم بن کر ٹھہر گئی، ورنہ یہ پہاڑ لڑکتے تھے، ایک دوسرے انسانوں پر ہم گرتے پڑتے تھے، مگر اللہ کے حکم سے یہ زمین ٹھہر گئی۔ اس کے بعد آسمان کا ذکر کر رہے ہیں، آسمان کو چھت بنا دیا، پھر آسمان سے پانی برسایا، پھر اس پانی کے ذریعے سے زمین سے میووں کی شکل میں انسان کا رزق مقرر کر دیا۔ یہ تمام اللہ نے ہمارے رزق کے لیے بنایا، تو ہرگز نہ اللہ کا مد مقابل کوئی ہے اور نہ ہرگز کسی کو ہم اللہ کے مد مقابل ٹھہرا سکتے ہیں۔ یہ چیزیں جاننے کے بعد کسی کو ایک چانس ملتا، کسی کو بولنے کا ایک وہ مل سکتا کہ اللہ کے ساتھ کوئی اور بھی شریک ہے، بلکہ کیونکہ تمام چیزیں ہم دلالت کرتی ہیں اس بات پر کہ اللہ ایک ہے، اسی سے ہی بناؤ، اسی سے ہی مانگو، اسی سے ہی زندگی دینے والا، موت دینے والا، بیماری دینے والا، شفا دینے والا، پریشان کرنے والا، راحت دینے والا، ہر چیز کرنے والا اللہ ہے۔ پھر اس کے بعد کیا بول رہے؟ فَلَا تَجْعَلُوا لِلَّهِ أَنْدَادًا۔ دیکھیں یہاں بہت بڑی بات ہے، اس کو غور کرنے کی ضرورت ہے۔ پس تم نہ بناؤ اللہ کے لیے کوئی ہمسر۔ کتنی بڑی بات ہے معلوم، اندادن ند کی جمع ہے، لا ضد لہو ولا ند لہو، اللہ کا کوئی اپوزٹ ہے ہی نہیں اور نہ کوئی اس کا شریک ہے۔ اسی طرح اللہ کے رسول نے چھوٹی سی چھوٹی بات جو شرک میں داخل کر سکتی اس کے ممانعت فرمائی ہے، کیونکہ ایک مرتبہ ایک صحابی نے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے کہا ما شاء اللہ وما شیتا، کیا بولے؟ ما شاء اللہ وما شیتا بولے، اور جو اللہ تعالیٰ چاہے اور جو آپ چاہے اللہ کے رسول بول دیتے۔ ایک صحابی ایسے ہی، حالانکہ وہ توحید اور شرک کی طرف غور کر کے نہیں بولتے، مگر اللہ کے رسول کو اتنا غصہ آتا، اپنا چہرہ سرخ ہو جاتا۔ آپ کیا بولتے اس کو؟ فوراً ٹوک دے کے اجعلتنی للہ ندن، کیا اے صحابی تم نے مجھے اللہ کے برابر کھڑا کر دیا؟ نہیں، ایسا مت کرو۔ دیکھو الفاظ میں بتانا چاہ رہی ہوں، الفاظ میں بھی ہمیں اپنی توحید کا لحاظ رکھنا ہے میری بہنوں۔ ہم جانے انجانے میں بول دیتے، دیکھیں جیسا کہ صحابی نے انجانے میں بول دیے تھے کہ جیسا اللہ چاہے اور آپ چاہے بولے، اور مت لاؤ۔ مشیت، اس کے معنی مشیت یعنی جو بھی ہوگا دنیا میں اللہ کے رسول کے حکم سے بھی نہیں ہوگا، صرف اور صرف اللہ کے حکم سے ہوگا۔ مشیت اللہ کے حکم کی ہے، جس کی مشیت ہے اسی کا مطلق مشیت ہوگی، کسی اور کو اس میں دخل ہرگز نہیں ہوگا۔ اسی وجہ سے ٹوک دیا تاکہ دوسرے لوگ بھی سمجھ جائیں کہ اپنے بولنے میں پہلے الفاظ کو تولنا چاہیے۔
اس لیے بڑے دین لوگوں نے کیا کہا ہے، سمجھدار لوگوں نے، پہلے تولو پھر بولو، بولے جو منہ کو آیا وہ مت بولو، بلکہ پہلے اپنے الفاظ کو تول کے پھر جو بولنا ہے وہ بولو۔ تو یہ آیت کی تفسیر میں آتا ہے کہ اللہ کے رسول نے ہمیں یہ بھی سکھایا ہے کہ اللہ تعالی کے الفاظ میں ہمیں کتنی احتیاط برتنی ہے، کتنی باریکیوں کو ہم آ کر بتا کر گئے ہیں اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو اس لیے ہمیں اپنے الفاظ پر بھی غور کرنا چاہیے۔ اس کے علاوہ اور ایک جگہ، کیونکہ اللہ ہی کا حکم چلے گا نا، اللہ کے رسول اگر چاہتے ہوتے، اگر اللہ کے رسول کا چلتا تو کیا وہ اپنے چچا ابو طالب کو مسلمان نہیں بنا سکتے تھے؟ نہیں بنائے نا۔ وہاں پر جب بھی اللہ کے رسول نے تلقین کی اپنے چچا کو کہ اللہ اے میرے چچا آپ ایک مرتبہ کلمہ پڑھ لیجئے، میں اللہ سے آپ کی سفارش کروں گا، بلے کیونکہ وہ اتنے مددگار تھے نا ہمارے دین کے لیے۔ مگر اللہ تعالیٰ نے فوراً ٹوک دیا، نہیں ٹوک دیا، وہاں پہ آیت ہی نازل ہو گئی، انک لا تہدی من احببت، بولے کہ اے محمد تم اپنی مرضی سے جس کو چاہو مسلمان نہیں بنا سکتے، تم جو چاہو نہیں کر سکتے، اللہ ہی جو چاہے کر سکتا۔ تو ابھی معلوم ہو گیا نا کہ اللہ کے رسول کو بھی اختیار نہیں تھا کسی بھی کام کے ہونے کا، بس وہ اللہ سے گزارش التجا کرتے تھے۔ صحابہ بھی اگر ان سے کوئی کام کی دعا کرنے کے لیے گزارش کرتے تھے تو اللہ کے رسول بھی دعا کرتے تھے، اللہ تو ان کے کام میں برکت دے دے، اللہ ہو جاؤ یہ کر دو، بلکہ اللہ کو کبھی نہیں بولے اللہ کے رسول، اللہ کے سے وہ دعا کرتے تھے کہ اللہ یہ کام ہو جانا۔ تو سمجھ لینا میری بہنوں کہ یہاں پر جانتے بوجھتے، یعنی یہ نعمتیں دیکھتے ہوئے، یہ اللہ کی بڑی بڑی مخلوقات دیکھتے ہوئے بھی تم کیوں اللہ کا ہمسر کسی اور کو بناتے ہو؟ کیوں تم کسی کے آگے دعاؤں کو مانگتے ہو؟ کیوں کسی سے سفارش کرانے کی کوشش کرتے ہو؟ حالانکہ میرا حکم ہے میں تمہاری شہرت سے بھی زیادہ قریب ہوں، تم مجھے بلاؤ، میں تمہاری بلانے کا جواب دوں گا، تمہاری مدد کروں گا۔ بس آزمائش جو بھی ہوگی وہ اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔ تو ہمیں جانتے بوجھتے بھی ہو یا انجانے میں بھی ہو، اللہ کے ساتھ کسی کو ہمسر اور اس کا شریک نہیں بنانا ہے۔ چلیے الحمدللہ آگے کی آیت بڑھائیے۔ جی آیت نمبر 23 میں دیکھیے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، وَإِن كُنتُمْ فِي رَيْبٍ مِّمَّا نَزَّلْنَا عَلَىٰ عَبْدِنَا فَأْتُوا بِسُورَةٍ مِّن مِّثْلِهِ وَادْعُوا شُهَدَاءَكُم مِّن دُونِ اللَّهِ إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ۔ اب لفظی ترجمہ سنیے، اور ان کنتم اگر تم کو، فی میں ریبن شک ہے، اگر تم کو شک ہے، مما نزلنا، مما جو کچھ، نزلنا ہم نے نازل کیا ہے، ہم نے اتارا ہے، علی عبدنا، علی پر، عبدنا ہمارے بندے پر، نہ بولتے ہمارے، عبد بندے کو، ہمارے بندے پر، فاتو بسورتم پس تم لاؤ، حکم دے رہے اللہ تعالیٰ، امر کا صیغہ آیا ہے، فاتو پس تم لاؤ، بسورتم کوئی ایک صورت، من مثلی اس طرح کی، یعنی اس قرآن کی طرح، ودعو اور تم بلا لو، کس کو؟ شہداءکم تمہارے شریکوں کو، تمہارے ساتھ جو بھی تمہارے مددگار ہوں گے ان تمام کو بلا لو، من دون اللہ صرف اللہ کو چھوڑ کر، یعنی جنوں میں سے ہو، میں آگے بولتی ہوں، من سے، دون اللہ اللہ کے علاوہ، دونا مانے علاوہ، اللہ اللہ، ان کنتم صادقین اگر تم سچے ہو۔ میں پھر سے بول رہی ہوں، وَإِن اور ان اگر، وَإِن بولتے ہوئے اپن پڑھ رہے تو اخفا کرنا ہے، خالی ہے تو ان بول سکتے، اور ان اگر، کنتم تم، فی میں، ریبن شک میں ہو، مما جو کچھ، نزلنا ہم نے اتارا ہے، علی پر، عبدنا ہمارے بندے پر، فاتو پس تم لاؤ، بسورتم کوئی ایک صورت، من مثلہ اس طرح کی، ودعو اور بلا لو، شہداءکم تمہارے مددگاروں کو، تمہارے حاضرین کو، من دون اللہ
اللہ کے علاوہ، من سے، دونن علاوہ اللہ کے، ان اگر، کنتم تم سچے ہو، صادقین سچے، صدق بولتے معلوم نا، ابو بکر صدیق سنے ہم نا، صدیق کے معنی سچا. اگر تم اپنے اس دعوے میں سچے ہو کہ تم یہ اللہ کا کلام نہیں مانتے ہو تو تم اس کو اپنی طرف سے ایک کوئی صورت بنا کر لا لو. اب آسان ترجمہ دیکھیے، ہم نے جو کچھ اپنے بندے پر اتارا ہے اس میں اگر تمہیں شک ہو اور تم سچے بھی ہو تو اس جیسی ایک صورت تو بنا لاؤ. تمہیں اختیار ہے کہ اللہ تعالیٰ کے سوا اپنے مددگاروں کو بھی بلا لو. کیا بول رہے ہیں یہاں پہ؟ آگے اللہ رب العالمین یہاں فرما رہا ہے، یہاں سے رسالت کا معاملہ ہے. رسالت یعنی پہلے تو اللہ کی عبادت آ گئی نا، اس کے بعد اللہ کی صفتیں بیان کی گئی، اس کے بعد یہاں پہ اللہ کے رسول کی رسالت بتا رہے، یعنی یہ قرآن کس پہ نازل ہوا؟ اللہ کے رسول پہ. تو یہ اللہ کی طرف سے آنے میں تمہیں شک ہے، نبی کے بول رہے تھے تم ماننے میں شک کرتے ہو، نبی کو ماننے میں شک کرتے ہو، تو تمہیں چیلنج دیا جا رہا ہے، یا کھلے طور پر چیلنج دیا جا رہا ہے کہ تم اس جیسی کوئی ایک صورت لاؤ. اور ہم پڑھ چکے قرآن میں دوسری جگہ اس جیسی 10 آیتیں بنا کر لاؤ بھی بولے ایک جگہ اللہ تعالیٰ، ایک جگہ بولے اس جیسا قرآن بنا کر لاؤ بول کے بھی بولے اللہ تعالیٰ. تو یہ کھلے کھلے چیلنجز ہے. اور ایک بات غور کریے، چیلنج کون کر سکتا ہے؟ جس کے پاس اتنی طاقت تو ہو کہ آگے سے اگر کوئی دوسرا چیلنج آئے گا تو اس کی جواب دینے کی طاقت ہونا نا، اس میں پہلے سے وہ تیار رہے گا سامنے والے کے حملے سے، تو وہ تمام اپنے طرف پوری چیزیں رکھ کر ہی چیلنج کرے گا نا کہ ہاں میں اب بالکل ریڈی ہوں، اب تم جو بھی بولتے میں اس کو ماننے کے لیے تیار ہوں بول کے. تو اللہ تعالیٰ کو تو پہلے ہی بول دیا نا، ذالک الکتاب لا ریب فیہ، پہلے ہی رکوع میں اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ یہ ایسی کتاب ہے جس میں کسی بھی شک و شبے کی گنجائش نہیں ہے. تو اسی طرح اللہ تعالیٰ پھر سے چیلنج کر رہا ہے کہ تم اگر اس بات کو ماننے میں اگر تم کو رسالت محمدی پر شک ہے تو گویا اس قرآن مجید پر شک ہے جو کہ ہم نے اتارا ہے محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر، تو پھر آسان جواب لے آؤ، یعنی اس جیسی کوئی ایک ہی صورت لے آؤ. اس طرح قرآن اپنے پہلے بھی اشارہ کر چکا ہے. اللہ تعالیٰ یہاں پر چیلنج کر رہا ہے، کھلا چیلنج، اور یہ قیامت تک کے آنے والوں کے لیے ہے کہ بلا لو تم اپنے سارے مددگاروں کو، چاہے وہ جنوں میں سے ہو یا انسانوں میں سے ہو، سوائے اللہ کو چھوڑ کر، اگر تم سچے ہو. تو کتنا پیارا انداز ہے، دیکھ رہے میری بہنوں، قرآن کا یہ بہت ہی پیارا انداز ہے. قرآن انسان کو اپنے اندر جھانکنے کی دعوت دیتا ہے. سن رہے نا؟ قرآن انسان کو اپنے اندر جھانکو. تمہارے دلوں میں تو پکا یقین ہے کہ یہ قرآن منزل من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے نازل شدہ ہے، بس تم اس کو انکار خالی اپنی ہٹ درمی، اپنی اپنی کیا بولتے ہیں، اپنی جھوٹی دکھاوا کرنے کے لیے کر رہے، مگر تمہارے دلوں میں تم اس بات کا یقین ہے کہ یہ صحیح میں اللہ کا ہی کلام ہے. مگر مان لیے تو جھگے جیسا ہوتا نا، اپنی انا چلے جاتی، بلکہ تم انکار کر رہے ہو. مگر تم اس بات میں سچے ہو کہ یہ اللہ کی طرف سے نہیں ہے تو تم اللہ اس جیسا ایک قرآن بنا کر لاؤ، اس جیسی چند آیتیں بنا کر لاؤ، چاہے چھوٹی سی چھوٹی کیوں نہ ہو. تو دیکھیں نا، اس سے ہم اپنے اندر جھانک سکتے ہیں کہ کوئی بھی ہمیں ایسا آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر کھلا چیلنج نہیں دے سکتا کہ یہ حقیقت میں اللہ کا کلام نہیں ہے، بلکہ کوئی بول ہی نہیں سکتا. سمجھ رہے نا؟ تو اب آگے کیا کہہ رہے ہیں، چیلنج کا اندازہ دیکھیے کہ اگر تم یہ نہ کر پاؤ، آگے کی آیت دیکھیے. چلیے تم کو نا تھوڑا آگے بڑھائیے. جی آیت نمبر 24، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فَإِن لَمْ تَفْعَلُوا وَلَن تَفْعَلُوا فَاتَّقُوا النَّارَ الَّتِي وَقُودُهَا النَّاسُ وَالْحِجَارَةُ أُعِدَّتْ لِلْكَافِرِينَ. میرے کو ابھی یہ کلر دیکھ کے ایک دم نہیں آگ کا تصور ہوا معلوم.
यहाँ जहाँ आग का जिक्र आ रहा है और ये कुरान की आयतें भी रेड कलर की आ गई, तो माशाल्लाह क्या कॉम्बिनेशन हो गया जैसा दिख रहा है। मैं आप वो लोगों को आयत महसूस पढ़ हुआ? के ही उसके हिसाब से ही लिखी वैसा अरे कलर। माशाल्लाह देख रहे आप सबको भी महसूस हुआ होगा कि आग, खाली हम ये रेड कलर आज तो महसूस हो रहा है कि आग की जैसी फीलिंग आ रही है हमें। तो सोचिए, अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, वो कैसी आग होगी मेरे मालिक। हम मामूली समझ रहे हैं मगर अल्लाह तो हमारी हिफाजत फरमा। अल्लाहुम्मा अजिरनी आमीन मिनन नार। आमीन फजर आमीन के बाद ये आमीन। कैसा भी दुआ करिए आप लोग, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, अल्लाहुम्मा अजिरनी मिनन नार, 3 मर्तबा कम से कम मांगना कहते, अल्लाह तू मुझे जहन्नम की आग से बचा ले, अल्लाह तू मुझे जहन्नम की आग से बचा ले। जी जी। अल्लाहु अकबर। तो देखिए, फ़इन लम तफ़अलू, माशाअल्लाह, अल्लाह तमकनत के इल्म अमल में, सेहत में, तंदुरुस्ती में, जायज़ ख्वाहिशात में तकमील दे दे मालिक, जो इतना गौर फिक्र से हमारी मदद कर रहे हैं माशाअल्लाह। आमीन तो देखिए, आमीन। आमीन सुम्मा आमीन। फ़इन लम तफ़अलू, फिर जिसका ने ना चैलेंज करने का जिसको इख्तियार होता है ना, तो उसको पूरा इख्तियार होता है कि सामने वाला कर सकता वो काम या नहीं कर सकता, मालूम होता, क्योंकि उसके तमाम बातें उसको मालूम है ना। इस कुरान के मुतालिक जो भी सामने वाले को हम बोल रहे हैं, तो वो जानता है कि सामने वाले के अंदर, क्योंकि अल्लाह ही ने हमको पैदा किया ना भाई, तो हमारे अंदर कितनी ताकत है, कितनी कैपेसिटी है, वो अल्लाह ही जानता है। तो अल्लाह ही वही जानने की बुनियाद पर आगे जवाब दे रहा है, फ़इन लम तफ़अलू, बस अगर तुम ना कर सको, पहले ये बोल रही, हालांकि हम नहीं कर सकते, मालूम है अल्लाह को, मगर इंसान को बता रही, बस अगर तुम ना कर सको, वलन तफअलू, और तुम हरगिज नहीं कर सकते। लम माजी में इनकार के लिए आता है, और लन लन ताकीद में इजाफे के लिए आता है। ये लन, ये अरबी सर्फ नहू पढ़ने वालों को मालूम रहता है कि तुम हरगिज ना कर सकोगे। आवाज आ रही? जी मैम। हाँ, क्या बोल रहे हैं तुम, बस अगर तुम ना कर सको, लम तफअलू, फ़अला माने करना, लम ना करना, वलन तफअलू, और तुम हरगिज ना कर सकोगे, फत्तखुन नार अल्लती, पस तुम डरो, तखवा माने मालूम ना, डरना, पस तुम डरो, नार आग से, अल्लती जो के, वक़ूदुहन नासु जिसका ईंधन, वक़ूद माने ईंधन बोलते, ईंधन, नास लोग होंगे, वल हिजारा और पत्थर होंगे, उइद्दत लिल काफिरीन, वो बनाई गई है, उइद्दत माजी के मजहूल का तर्जुमा है, बनाई गई है, लिल काफिरीन इनकार करने वालों के लिए, ली माने के लिए, काफिरीन काफिरीन, तो कैसा तर्जुमा हो गया, इनकार करने वालों के लिए बनाई गई है। क्या बनाई गई है? वो आग जिसका ईंधन पत्थर और इंसान होंगे। मैं फिर से बोल रही हूँ, फ़इन लम तफ़अलू, बस अगर तुम ना कर सको, वलन तफ़अलू, और तुम हरगिज नहीं कर सकते, फत्तखुन नार अल्लती, बस तुम डरो, नार आग से, जो जिसका, अल्लती जिसका, वक़ूदुहन नासु ईंधन, उस आग का कौन बनेंगे? लोग और पत्थर, नास माने लोग, हिजारा माने पत्थर, जिसका ईंधन पत्थर और आग होंगे, उइद्दत वो बनाई गई है, लिल काफिरीन काफिरों के लिए, ली माने के लिए, काफिरों के लिए बनाई गई है। अब आसान तर्जुमा देखिए, बस अगर तुमने ना किया, मैं बोली ना माजी में नहीं करने को लम आता है, बस तुमने ना किया, तुम और तुम हरगिज नहीं कर सकते, फिर हाल भी बता दे रहे उनका, माजी हाल, तो क्या है ये, ए सच्चे, इसे सच्चा मानकर, सॉरी, इसे सच्चा मानकर, ब्रैकेट में बोले वो, यानी उसका लफ्ज यानी है बोले जैसा, इस आग से बचो जिसका ईंधन इंसान और पत्थर है, जो काफिरों के लिए तैयार की गई है। अब समझ में आ गया? बस अगर तुम नहीं कर सकते और तुम हरगिज नहीं कर सकते,
تو پس تم ڈرو اس آگ سے جس کا ایندھن پتھر اور انسان ہے جو کافروں کے لیے بنائی گئی ہے. تو یہاں پہ آگے کیا بتا رہے ہیں اللہ تعالیٰ کہ تم جو ہم نے چیلنج دیا ہے اس میں ذرہ برابر بھی کامیاب نہیں ہو سکتے، کیونکہ یہ چیلنج تو سب میں پہلے اللہ تبارک و تعالیٰ کا ہے جس کے سوا کوئی معبود نہیں. تو کتنا اچھا یہ اعزاز صرف اور صرف اس کتاب قرآن کریم کو حاصل ہے کہ دنیا کی تمام بڑی سے بڑی مشہور کتابوں میں کو چھوڑ کر الحمدللہ اللہ تعالیٰ نے اس کتاب کو اتنا سچا اور یقین اتنا صحیح بنایا ہے جس کی ایک ایک بات میں سچائی ہے، جس کو بلا آخر شروعات میں اگر کوئی نہ مانے تو بھی اگر وہ تحقیق میں جائے گا تو کمپلسری اس بات کو مان ہی لے گا کہ اس کے الفاظ صحیح ہیں. تو اس بات سے تم ڈرو کہ تم ایسی حماقتیں نہیں کر سکتے کہ اس بات کو نہیں جھٹلا سکتے جو کہ منزل من اللہ ہے، اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی ہے. تو تم اس آگ سے ڈرو جس کا ایندھن لوگ اور پتھر ہوں گے. یہاں پہ ایک نقطہ یہ بیان کیا گیا ہے میری بہنوں کہ ایندھن بولتے ہیں اس لکڑی کو، اس چیز کو جس کے ذریعے سے وہ آگ بنائی جاتی ہے. تو ایک تو یہاں پر وہ شرک کرنے والے لوگوں کو ڈالا جائے گا آگ میں جس کی وجہ سے آگ اور بھڑکتی جائے گی. اور پتھر بتانے کا مقصد دو طرح کے ہے، دو باتیں ہیں اس میں. ایک بات تو یہ ہے کہ لکڑی کا کوئلے سے زیادہ شدت پتھر کے کوئلے میں رہتی بول کے یہ پوری دنیا مانتی ہے. یعنی اگر جلا کے پتھر سے جو کوئلہ بنتا ہے، جو پتھر کی جو آگ ہوتی ہے وہ بہت زیادہ سخت اور شدت والی ہوتی ہے. ایک تو یہ بنسبت لکڑی کے، یعنی لکڑی کا کوئلہ اس کی بنسبت پتھر کا کوئلہ بہت سخت ہوتا ہے. ایک بات ہو گئی. دوسرا یہ جو معبودہ بناتے نا لوگ، جو کافرین اللہ کے علاوہ دوسروں کو جو شریک ٹھہراتے تو وہ پتھروں کے بناتے نا وہ لوگ. تو ان پتھروں کو بھی اللہ تعالیٰ ان کے ساتھ حسرت اور ندامت کے ساتھ ڈالے گا تاکہ وہ آگ میں جلتے ہوئے ان کو دیکھیں کہ یہ وہ بت تھے جن سے ہم مدد مانگتے تھے، یہ وہ بت تھے جن سے ہم اللہ کے علاوہ مدد سر جھکاتے تھے، چڑھاوے چڑھاتے تھے، جن کے آگے قربانیاں پیش کرتے تھے. ہائے افسوس کتنے نادان تھے. دیکھو ان پتھروں کے سامنے ہم نے جھکا، حقیقی اللہ کے سامنے جھکنے کے علاوہ جنہوں نے خود بھی چل رہے ہیں اور ہمیں بھی لے کر چل رہے ہیں. یہ حسرت اور ندامت کے لیے بھی اللہ تعالیٰ اس آگ کو اتنی زیادہ شدید اور سخت بنا دے گا کہ وہ اس کا ایندھن لکڑی اور انسان اور پتھر بنیں گے. دیکھ رہے نا کتنا باریک نقطہ ہے اس میں. انتہائی سخت آگ ہوگی مقابل لکڑی کی آگ کے. تو اللہ ہماری اس آگ سے حفاظت فرمائے. اللہ ہم تمام کو اس جہنم سے حفاظت فرمائے. اللہم احفظنا منہ. پھر آگے بتا رہے ہیں. یہاں تک سمجھ میں آ گیا؟ جی میم. تو میں آپ لوگوں کو پوچھنا چاہ رہی ہوں یہاں تک اگر آپ لوگ سمجھ رہی تو ٹھیک ہے، تو روک سے بھی سکتے اپن، آگے کا ہم بعد میں کریں گے کیونکہ شروعات میں جیسا عالیہ بولے نا کہ شروعات میں مشکلات آتی ہیں، بعد میں ہمیں روانگی آ جاتی ہے، ہم آگے بڑھ سکتے جلد سے جلد. مگر پہلے وہ بولتے نا جو پکڑ آنی چاہیے پڑھنے کی سمجھنے کی، تو اس کے لیے اگر یہاں تک روکیں گے بولے تو روک بھی سکتے اپن. نہیں آگے کرو ترجمہ کرو بولتا بھی کریں گے. کیا بولتے ہیں آپ لوگ؟ جی استاد آگے کر دیجیے، سمجھ میں آ رہا. آپ لوگوں کی سمجھ میں آ رہا؟ جی سمجھ میں آ رہا. یا پھر آپ ایسا کریے اور ایک آیت یعنی 5 آیت کر دیے جیسا کر دیجیے پھر. اچھا ہاں تو کافی ہے 5 آیتیں میرے خیال میں، کیونکہ آپ لوگوں کو بھی اس کی پریکٹس کرنا ہے. ہاں وہ بول رہی تھی اس لیے بول رہے ہیں. باقی کوئی اور بھی بول سکتے، اگر کسی کو کچھ ڈاؤٹ ہے تو میں ہر بار پوچھتے جا رہی ہوں. چلیے آگے بڑھائیے. اور ایک اللہ ہماری بہنوں کے ذہنوں کو کھول دے. اللہ وہ لوگ دیکھنا سن رہے ہیں اتنا سمجھنے والے بھی بن جائے. ماشاء اللہ اب تو اپن سمجھ سکتے کہ یہ بیک گراؤنڈ کا خوبصورتی اس آیت کی خوبصورتی کے جیسے ہی ہے، مطلب جنت کا ذکر آ گیا بولے جیسا.
ماشاء اللہ سبحان اللہ, بہت خوشی ہو رہی ہے میرے کو. الحمدللہ اپنا یعنی ٹیکنالوجی اتنی آگے بڑھ گئی ہے کہ ہم جو چاہے کر سکتے, جی یعنی اس کو الحمدللہ. جی مثبت طریقے سے بھی لگ جا سکتے, منفی طریقے سے بھی لگ جا سکتے. جی جیسا کہ یوٹیوب سے آیا, ہم اچھے فائدہ بھی اٹھا سکتے, نقصان میں بھی جا سکتے. اسی ہاں طرح جی. بس سمجھنے کی ضرورت ہے اس کو. ماشاء اللہ سبحان اللہ. تو چلیے یہ پڑھنا تو ضروری ہے. اب اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, آیت نمبر 25. وَبَشِّرِ الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ أَنَّ لَهُمْ جَنَّاتٍ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ كُلَّمَا رُزِقُوا مِنْهَا من ثمرة رزقا قالوا هذا الذي رزقنا من قبل وأوتوا به متشابها ولهم فيها أزواج مطهرة وهم فيها خالدون. سنے نا, وبشر الذین, اور خوشخبری سنا دیجئے ان, وبشر مانے خوشخبری دے دیجئے, الذین ان لوگوں کو, آمنو جو ایمان لائے, وعملوا الصالحات اور نیک عمل, عملو عمل کرتے ہیں, صالحات نیک, میں لفظی ترجمہ کر رہی تھی نا, اور وہ اور بشیر خوشخبری دے دیجئے, الذین ان لوگوں کو, آمنو جو ایمان لائے, وعملوا الصالحات اور عمل کیے نیک, ان لہم بے شک, انا بے شک, لہم ان کے لیے, جناتن باغات ہیں, تجری بہ رہی ہیں, من سے, تحتہل اس اس کے نیچے سے, یعنی ان باغات کے نیچے سے بہ رہی ہے, انہار نہریں, نہرن کی جمع انہار ہے, یہ بہ رہی ہیں نہریں, کلما جب رزقو ان کو رزق دیا جائے گا. خو میں ایک ضمیر ہوتی ہے, فعل میں نا انہوں نے کیا, بلکہ ہم فعلو بولتے. بھائی آپ لوگ ایک بات یاد رکھیے, فعلو بولے تو انہوں نے کیا, تو کیا انہوں نے بولے تو وہ ضمیر اندر پوشیدہ رہتی اس میں آٹومیٹکلی, تو ہر فعل میں رہتی, اسم میں نہیں رہتی. اسم ظاہر ہوتا, اس کی طرف ضمیر کو لانا پڑتا, مگر فعل میں پہلے سے ایک ضمیر رہتی. انہوں نے کا ترجمہ کہاں سے کر رہے ہیں ہم, ان کو رزق دیا گیا, یہ جو بول رہے ہیں وہ ضمیر ہے, اس میں ہم بلکہ ضمیر ہے جو ہم کو نظر نہیں آتی, وہ صرف نحو پڑھے تو سمجھ میں آتا آپ لوگوں کو. کلما جب رزقو ان کو رزق دیا جائے گا, منہا اس جنت سے, میں ہا سے مراد جنت ہے, یہ ہا ہے نا, من مل تو سے, ہا مانے جنت, اس جنت سے رزق دیا جائے گا, میون ثمرتن پھلوں کی, میوے کی شکل میں, رزقن رزق کے طور پر, قالو وہ کہیں گے, یہاں پہ بھی ضمیر ہے اندر, قالو میں ہم ضمیر ہے, وہ سب کہیں گے, کون جنتی کون ہے, ارے میں بول دی جی, آپ لوگوں سے پوچھنا تھا, قالو میں کون سی ضمیر ہے, کون کہیں گے, وہ سب جنتی کہیں گے, ھذا الذی یہ ہے وہ چیزیں جس کا جو ہمیں رزق دی جا چکی ہے پہلے, من قبل اس سے پہلے, یعنی دنیا میں بھی ہم وہ آم, انار, سیب وغیرہ کھائے نہیں, اس میں سمجھا تو بولتی ہوں پھر سے, آج پہلا دن ہے نا, میرے کو بھی ذرا بولنے کنفیوز ہو رہی ہوں میں. قالوا ھذا الذی, وہ لوگ کہیں گے, ھذا یہ, الذی جو, یہ وہ چیزیں ہیں جو رزقنا ہمیں رزق دیا گیا تھا, من قبل اس سے پہلے, یعنی جنت میں دینے جانے سے پہلے دنیا میں بھی ہمیں ان تمام چیزیں دی گئی تھی. وَأُوتُوا بِهِ مُتَشَابِهًا, یا اسی طرح کی دوسری سیم ٹو سیم, یعنی اس کے جیسی دی گئی, یعنی وہ ایگزیکٹ وہی نہیں ہے بلکہ ایسی ہی اس کے جیسی مثالیں دی گئی ہیں. وَلَهُمْ فِيهَا, اور ان کو دیا جائے گا اس میں, فیہا اس میں, ازواج مطہرۃ, اور نیک بیویاں, پاکیزہ بیویاں, وہم فیہا خالدون, اور وہ اس میں, وہم اور وہ سب لوگ, فیہا اس جنت میں, خالدون ہمیشہ ہمیش رہیں گے. سمجھ گئے؟ پھر سے پڑھ رہی میں. وبشر الذین, اور خوشخبری دے دیجئے ان لوگوں کو,
جو आमनु ईमान लाए, व आमिलु और अमल किया, स्वालिहात नेक, अन्ना लहुम उन बेशक उनके लिए जन्नातिन बागात है, तजरी बह रही है, मिन तहतिहल उस बागात के नीचे से अनहार नहरें, कुल्लमा जब जब रुज़िक़ु उनको रिस्क दिया जाएगा, मिनहा उस बागात से, मिन समरतिन रिज़क़न उस मेवों की शक्ल में रिस्क के तौर पर, तो क़ालू वो कहेंगे हाज़ल लज़ी ये वो चीजें हैं, रुज़िक़ना इससे पहले हमें, मिन क़ब्ल इससे पहले हमें रिस्क दिया गया था, इसी तरह से, व ऊतू बिही मुतशाबिहन और इस जैसी ही इससे मिलती जुलती, वलहुम और उनको फीहा उसमें और उन लोगों को फीहा उस जन्नत में नेक पाकीज़ा बीवियां मिलेंगी, ज़ौजुन की जमा अज़वाज है, पाकीज़ा बीवियां मिलेंगी, वहुम और उनके लिए फीहा उसमें खालिदुन हमेशगी है। यहाँ पे बहुत अच्छी आयत है ये, आप गौर करिए माशाल्लाह। अब आसान तर्जुमा पढ़ती हूँ मैं। और ईमान वालों, नेक अमल करने वालों को, और ईमान लाने वालों और नेक अमल करने वालों को उन जन्नतों की खुशखबरियां दे दो जिनके नीचे नहरें बह रही हैं। जब कभी वो फलों का रिस्क दिए जाएंगे और हम शक्ल लाए जाएंगे, यानी वो फल जैसा दुनिया में दिए गए थे वैसे हम शक्ल के फल लाए जाएंगे, तो कहेंगे ये वही है जो हम इससे पहले दिए गए थे। जी कोई बोले मुझे। चलिए, इससे पहले दिए गए थे और इनके लिए बीवियां हैं साफ सुथरी और वो उस जन्नतों में हमेशा रहने वाले हैं। सुन लिए ना? समझ में आया आपको थोड़ा तो भी? जी समझ में आया। हाँ अल्हम्दुलिल्लाह। क्या बोल रही, यहाँ पे ना 3 नेमतों का जिक्र है माशाल्लाह। पहली नेमतें बदन है, दूसरी नेमतें आंखों की नेमत है, और तीसरी जिस सुकून, जहनी सुकून, टेंशन से दूर होने की नेमत। इंसान क्या चाहता है भाई दुनिया में? एक खाना कपड़ा होना, दूसरा हमेशा के लिए होना, और तीसरा पाक बीवियां होना। यानी जेंट्स है तो औरतें, औरतें हैं तो जेंट्स, ये सब इंसान को जरूरत है इसकी। तो इस तरह से अल्लाह ताला इस आयत में वो 3 चीजों का बता दिए है। क्या बोल रहे हैं? और खुशखबरी दे दीजिए उन लोगों को जो ईमान लाए हैं, ये तमाम चीजों को देखकर अल्लाह पर ईमान लाए हैं, उसके बाद सिर्फ ईमान लाकर खामोश नहीं बैठे। व आमिलु स्वालिहात, मैंने कहा था ना, ईमान का जहाँ जिक्र आएगा उसके साथ नेक अमाल का भी जिक्र आएगा। सिर्फ ईमान लाने से हम नहीं बच सकते, हमें ईमान के साथ अमल स्वालिह का भी तोशा लेके जाना है। तो इसी तरह कह रहे हैं जो लोग ईमान लाए और नेक अमल करते रहे उनको खुशखबरी दे दीजिए कि उनके लिए ऐसी जन्नत है। देखिए कि दुनिया में हम झाड़ दरख्त वगैरह लगाते, जब तक उसको पानी देंगे वो हरा भरा रहेगा ना। अगर हमारे से कोताही हो गई, नहीं दिए पानी, तो वो उसको जैसा होना चाहिए हरा भरा नहीं रहता, सूख जाने लगता। मगर अल्लाह ताला ने इतना प्यारा इंतजाम किया है आखिरत में कि जहां माँ के दरख्तों के नीचे से जन्नत, जहाँ पे हरियाली जो देख के आंखों को सुकून मिलता, हमारी आंखों की नेमत है वो, उनको इस तरह से प्लानिंग करे अल्लाह ताला कि वहां पे हमेशा, चाहे कोई देने वाला रहो ना रहो, हमेशा वहां जन्नतों के नीचे से जड़ों तक उसको पानी पहुंचता रहेगा। ऐसी नहरें बहती रहेंगी, ऐसी हमेशा हरियाली रहेगी वहां पर, सूखने का तो गुमान ही नहीं है। उनके लिए ऐसी नहरें होंगी जिनके नीचे से हमेशा नहरें बहती रहेंगी। तो ये नहरें, हरियाली, ये झाड़े, ये हर चीज तरोताजा रखने का मकसद, इंसान खुश, खाना पीना, हर चीज तरोताजा, किसी चीज की मिलावट नहीं, किसी चीज की धोखाधड़ी नहीं, किसी चीज में। और एक बात याद रखिए, बार बार हम एक चीज खाए तो दुनिया में, सपोज परसों में आम का सीजन गया,
अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, अल्लाह ने हमें कितना आम खिलाया। एक दिन में हम थोड़ा खाए बाद बेजार हो जा रहे थे कि अम्मा एक ही फल कितने बार खाना, कुछ दूसरा फ्रूट लेके आओ, बल्कि ऐसा बोलने लगे थे बच्चे। मगर वहां की चीजों में ये चीज नहीं होगी, ये उकताहट, ये बेजारगी नहीं। वहां ये अल्लाह एक बात और बोल रहा है कि यहाँ की जैसी ही वहां पे मिलेंगी। बोलने का एक मकसद क्या है मालूम? जब किसी एक इंसान को, सपोज हम हैं, हमारे अब कहीं दूसरे मुल्क का, सपोज चाइनीज का ले लीजिए या कोई दूसरे मुल्क का एक नया फल लाके देंगे तो आप क्या बोलेंगे? जिसका टेस्ट हमारे मालूम नहीं, जिसका क्या है मजा नहीं मालूम है हमारे, तो हम एकदम ताज्जुब से ये कौन सा फल है बोलेंगे? नहीं बोलेंगे। मगर अल्लाह ताला ने दुनिया में हमें ये फल और फूल क्यों दिए मालूम? ताकि हम पहचान सके, वहां जाकर आखिरत में पहचान सके, अरे ये रुमान है, रुमान माने अनार है, ये तुफा है, ये सेब है, ये इनब है, ये अंगूर है, ये फला है, ये फला है, बल्कि हम पहचानना और उसका टेस्ट हमारे जहन में रहना। मगर जैसा ही हम वहां के फलों का टेस्ट करेंगे तो मेरी बहनों, ये दुनिया के फल तो हम भूल जाएंगे। वहां के जायके में, यहाँ के जायके में जमीन आसमान का फर्क है। भले अल्लाह के रसूल, जन्नत को अल्लाह ताला ने इस प्लानिंग से बनाया है, ना तो उसका तसव्वुर किसी जहन में आया है, ना कोई बयान कर सका है। भले ये हदीस क्या मफहूम बता रही हूँ मैं आपको। जन्नत इतनी खूबसूरत, इतनी अच्छी है मेरी माँ बहनों, सुभान अल्लाह। अल्लाह ने इतनी प्यारी प्लानिंग की है वहां पर, जिसका तसव्वुर ही हम नहीं कर सकते दुनिया में, किसके जहन में आया ही नहीं। भले तो सोचो, अब दुनिया में इतनी सहूलतें, जैसा कि अभी हम जिक्र करें, दुनिया के लाख अरबपति खरबपति ले लीजिए, उनका ने क्या क्या रहते, हम देखे तो ताज्जुब कर लेते, ये ऐसा भी है देखो, ऐसा भी है देखो। बल्कि मगर अल्लाह की जन्नत में ऐसी ऐसी नेमतें, ऐसी ऐसी चीजें मिलेंगी हमें खाने पीने के लिए, जिसका जायका हम दुनिया में तसव्वुर ही नहीं कर सकते, ना कोई माइंड ऐसा सोच भी प्लानिंग कर सकता। तो सुभान अल्लाह, कितनी बेहतरीन बात है हमारे लिए। जहां दोज़ख का जिक्र आया है, आग का जिक्र आया है, उससे डरने का लिए बाद अल्लाह हमें खुशखबरी दे रहा है कि जो ईमान लाए, नेक अमल कर रहे हैं, उन्हें मत डरो, वो आग से मैं तुम्हें बचा लूंगा, तुम्हारी तौहीद की बुनियाद पर, तुम्हारे नेक अमाल की बुनियाद पर तुम्हें उससे बचाकर इस प्यारी जन्नत में तुम्हें डालूंगा, जिनके फल हमें दुनिया में भी मिले हैं मगर उस जैसे, मगर उसका जायका आखिरत के जायके से लाख जमीन आसमान का फर्क पैदा होगा उसमें, जिसकी वजह से हमारा दिल सुकून से भर जाएगा, हमारा पेट भरेगा, हमें बेजारगी नहीं आएगी। और तीसरी नेमत क्या है यहाँ पे? वलहुम फीहा अज़वाजुम मुतहहरा। देखिए, ताहिरा कहते हैं पाक करना, नहीं, पाकी को, पाक की हुई, मुतहहरा पाक की हुई, ताहिरा पाक को कहेंगे, मुतहहरा पाक की हुई, यानी अल्लाह की तरफ से वहां की पाकीज़ा बीवियां इतनी पाक होंगी कि अल्लाह उनको खास जन्नतियों के लिए उनको बनाएगा। उनके अंदर ना किसी किस्म का ऐब होगा, ना कमी होगी, ना कुछ भी होगा। वो अल्लाह ताला उस मुतहरा की खास तौर से पाक की गई, अल्लाह ने उनको स्पेशल तौर पर जन्नतों के लिए बनाएगा। ना उनमें किसी किस्म का ऐब होगा, ना कुछ भी कमी होगी। तो इंसान, देखिए ना, अल्लाह ताला इंसान के आराम और सुकून के लिए, जो इंसान दुनिया में इसी का तलबगार है, वो तमाम की तमाम नेमतें अल्लाह उसको जन्नत में देने वाला है। और दुनिया में अगर हमें ये मान भी ले, टेम्परवरी सही मिलती ना, हमको ये नेमतें मिले तो कैसी रहती? टेम्परवरी, थोड़े दिन के लिए, कब जाती कब रहती हमको खुद नहीं मालूम उसका। वो दिल का सुकून फिर आगे से बता रहे हैं, वहुम फीहा खालिदून, वो टेंशन से भी दूर कर दे रहे अल्लाह ताला कि तुम टेंशन मत लो, ये जो चीजें तुम्हें मिलेंगी जन्नत में, वो हमेशा हमेश के लिए मिलेंगी, टेम्परवरी नहीं,
ہمیشہ ہمیش کے لیے ملیں گی تمہیں. تم اس طرح سے بھی تمہارے ذہنی سکون ملے گا وہاں تمہیں. پاک بیویاں ملیں گی, پاک رزق ملے گا, پھلوں کا میووں کا رزق ملے گا. جیسا کہ ہم جانتے ہیں یہ کھانا پینا تو بھوسا ہے, اصل رزق تو میووں کا رزق ہے نا. جوسز پلاؤ بولتے تھے, کوئی ذرا بیمار ہوتے کیا بولے ان کو جوسز دیجئے بولتے, کیونکہ یہ اصل میوہ ہے, اصل رزق ہے یہ. تو وہ رزق اللہ تعالیٰ ہمیں ذکر کر کے خوشخبری دے رہا ہے کہ دنیا میں یہ ٹیمپروری دنیا ہے, یہاں تم مشکلیں اٹھا رہے, تم رب چاہی زندگی جی رہے, تو تمہیں پھر آخرت میں من چاہی زندگی سے نوازوں گا, جس میں ہر طرح کا آرام ہے, ہر طرح کا سکون ہے, ہر طرح کی نعمت ہے جس کا گمان ہم نہیں کر سکتے. چند خالی جھلکیاں بولتے نا وہ بتائی گئی ہیں دنیا میں, بلکہ بہت چیزیں ہیں جس کا ہم تصور نہیں کر سکتے. آخرت میں ہمیں وہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ ہم تمام کو ملنے والی ہے. اللہ ہم تمام کو وہ تمام نعمتوں سے نوازے جو ہم یہاں قرآن میں سن رہے ہیں. تو ٹھیک ہے نا, تو اب روک دیں, وہ کیا بولتے ہیں, صحیح رہتا. جی اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. سب میں پہلے تو الحمدللہ ثم الحمدللہ ہم ذی الحجہ, عشرہ ذی الحجہ کے فضائل اور احکام جاننے کی کوشش کریں گے مختصر طور پر, بہت زیادہ نہیں. تو اب پہلے آپ کو میں اس کی اہمیت بتاتی ہوں کہ اب ہم جس مہینے میں داخل ہوئے ہیں یہ ہمارے عربی مہینوں کا آخری مہینہ ہے. آخری مہینے کا پہلا عشرہ ہے یہ, پہلے 10 دنوں کو عشرہ کہتے ہیں, 10 دن کو. تو اس میں ہماری دوسری بڑی عید عید الاضحیٰ آتی ہے الحمدللہ. جیسا کہ ہم اور آپ جانتے ہیں, جیسا رمضان کی تیاری ہم بڑھ چڑھ کر کرتے ہیں میری ماں اور بہنوں, اس کی بھی تیاری ہمیں اسی طرح کرنا ہے, کیونکہ اس کی بھی اہمیت بہت زیادہ ہے. جس طرح رمضان کی اہمیت ہے نا, اس کی بھی اہمیت بہت زیادہ ہے. کیونکہ آپ کو میں بتا رہی ہوں, سال کے 12 مہینوں میں جن ایام کو فضیلت و برتری حاصل ہے وہ انہی ذی الحجہ کے ابتدائی 10 ایام ہیں, 10 دن ہیں, جو امہات العبادات کے اجتماع کی وجہ سے خصوصی اہمیت کے حامل ہیں. اب آپ نے سمجھا یہ کیا بات ہے؟ امہات العبادات مانے عبادت کی مائیں بولے اس کو. یہ 10 دنوں کو عبادتوں کی ماں, یعنی ماں کی اہمیت بچے کے پاس جتنی ہوتی ہے نا, اسی طرح عبادتوں کی اہمیت ان 10 دنوں میں ویسی ہے. یہ تمام لوگوں کا اجماع ہے اس بات پر. چنانچہ کتاب و سنت دونوں میں ان کے بہت سے فضائل اور بہت سی خصوصیتیں وارد ہوئی ہیں. سب میں پہلے تو اللہ تعالیٰ کا کلام لے لیجئے. ارشاد باری تعالیٰ ہے, اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, والفجر ولیال عشر والشفع والوتر. یہ سورہ فجر کی 1, 2, 3 آیتیں ہیں. ٹھیک ہے, اس میں کیا کہہ رہے ہیں؟ 10 راتوں کی فجر کی قسم, والفجر اللہ تعالیٰ فجر کی قسم کھا کر کہہ رہے ہیں, اور 10 راتوں کی قسم کھا رہے ہیں. عشرہ ذی الحجہ سے مراد ذی الحجہ کی پہلے 10 دنوں کی, 10 دن اور رات دونوں کی قسم کھا کے اللہ تعالیٰ اس کی اہمیت کو بڑھا رہے ہیں کہ یہ کافی اہمیت کے دن ہے. اس کے بعد حدیث میں دیکھ لیجئے اس کی کیا اہمیت آئی ہے. ترجمہ پڑھتی ہوں میں, عربی پڑھنے ٹائم زیادہ ہو جائے گا. حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ عنہما سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, اللہ تعالیٰ کو ذی الحجہ کے ان 10 دنوں میں نیک اعمال جتنے پسندیدہ اور محبوب ہیں اتنے کسی اور دنوں میں محبوب نہیں. لوگوں نے کہا, یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم, کیا جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں؟ یعنی اعمال میں سب سے افضل جہاد فی سبیل اللہ بولتے نا, اللہ کی راہ میں اپنے جان اور مال کو لٹا دینا. جہاد فی سبیل اللہ یعنی اللہ کی راہ میں اپنے جان اور مال دونوں کو قربان کر دینا. یہ تو بہت بڑا عمل ہے نا, یہ بھی اللہ کو نہیں پسند کیا, بلکہ ایک سوال پیش کرتے صحابہ. تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, جہاد فی سبیل اللہ بھی نہیں,
الا یہ کہ کوئی شخص اپنی جان اور مال کے ساتھ نکلا اور اس میں سے کوئی چیز واپس نہ لا سکا، یعنی جہاد فی سبیل اللہ میں کوئی گیا اور وہ واپس بھی آ گیا، یعنی جنگ کے لیے گیا پھر تندرست ہو کے واپس شہید ہوئے بغیر واپس آ گیا، تو وہ بھی اتنا زیادہ پسند نہیں جتنا اس دنوں میں عبادت، الا یہ کہ وہ لوٹا نہیں۔ اس میں کیا بات سمجھنے کی ہے کہ اپنی جان اور مال دونوں بھی قربان کر کے چلے گیا تو وہ عمل اس سے زیادہ پسند ہے، مگر اگر وہ بغیر شہید ہوئے واپس آ گیا تو وہ بھی عمل پسند ہے، اس کا مطلب وہ پسند ہی ہے نہیں بول رہے، مگر اس سے زیادہ یہ 10 دنوں کی عبادت اللہ کو پسند ہے، یہ بتانا مقصد ہے۔ سمجھ رہے نا؟ اس حدیث سے ذی الحجہ کے ابتدائی 10 ایام کی فضیلت اچھی طرح واضح ہو جاتی ہے، اور ساتھ ہی یہ بھی ظاہر ہو جاتا ہے کہ اللہ کے نزدیک ان ایام کی چھوٹی بڑی ہر نیکی کئی گنا بڑھ کے ہمارے اعمال صالحہ میں محبوب تر لکھی جائے گی، جیسا کہ رمضان کے آخری عشرے میں بولے نا افضل ترین ہے، جس میں حدیثوں میں بہت اس کی اہمیت آئی ہے، مگر ان 10 دنوں کی بھی آئی، مگر اس کو تو بہت سے لوگوں نے فراموش کر دیا، یعنی پسے پش ڈال دیا، اتنا اہم نہیں دیتے جتنا رمضان کو دیتے ہیں۔ تو میرا کہنا کا مقصد یہ ہے کہ ان کو بھی دیجئے، اس کو بھی دیجئے۔ وہ 10 دن شب قدر کی وجہ سے اہم ہے، یہ 10 دن تمام عرفہ کی وجہ سے اہمیت ہے، کیونکہ دیکھیے اس کی فضیلت میں اور ایک بات بتانا چاہتی ہوں کہ اس میں کیا کرنا چاہیے ہمیں، لہٰذا عشر ذی الحجہ میں تمام معروف اطاعتیں کیا ہے وہ عبادتیں، مثلاً نماز، یہ تو عام دنوں میں بھی کرتے ہیں مگر سنیے غور سے، مثلاً نماز، روزہ، تلاوت قرآن، ذکر و اذکار، تسبیح، تحلیل، تکبیر، تمہید، صدقہ و خیرات کا زیادہ سے زیادہ اہتمام کرنا چاہیے، اس لیے کہ یہ دنوں کے مقابلے میں دوسرے دنوں میں اتنا عمل پسند نہیں آئے گا۔ سپوز اس میں جتنا ہم اللہ کو یاد کر کے خاص پوائنٹ آؤٹ کر کے ہم عبادت کریں گے کہ ارے یہ 10 دنوں میں ایک نماز کا سپوز 100 درجے ہے، 70 درجے ثواب ہے، اگر ان میں کریں گے تو ڈبل ملیں گا، 140 ملیں گا، بولے تو ہم وہی کانسنٹریٹ، وہی خشوع و خضوع کے ساتھ پڑھتے نہیں، اس طرح یعنی اس کو نوٹیٹ کر لو اپنی زندگیوں میں کہ یہ بھی بہت خاص دن ہے، اس میں اللہ تعالیٰ کو ہمارے چھوٹا سا چھوٹا عمل بھی بہت پسند ہے، اللہ کے نزدیک اس کی بڑی اہمیت ہے بول کے سوچیں گے۔ اس میں اس لیے کیا کرو بول رہی کہ اللہ تعالی، حضرت ابن عمر رضی اللہ عنہ سے روایت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اللہ تعالیٰ کے نزدیک ذی الحجہ کے 10 دنوں سے زیادہ عظیم کوئی دن نہیں، اس لہٰذا ان دنوں کے عمل زیادہ اللہ کو پسند ہے، تو اس میں تحلیل کرو۔ تحلیل کس کو بولتے ہیں؟ لا الہ الا اللہ پڑھنا تحلیل ہو گیا آپ کا۔ پھر کیا بول رہے حدیث میں فَأَكْثِرُوا فِيهِنَّ مِنَ التَّحْلِيلِ وَالتَّكْبِيرِ وَالتَّحْمِيدِ، تحلیل کرو کیا مانے؟ لا الہ الا اللہ پڑھو زیادہ سے زیادہ، والتکبیر اللہ اکبر اللہ اکبر اللہ اکبر یہ تکبیر ہے، والتحمید یہ الحمدللہ الحمدللہ، چلتے پھرتے۔ یہ اہم دن اس لیے ہے کہ یہ ذکر و اذکار کی وجہ سے عام طور پہ ہمیں پریکٹس کرنے کی ضرورت ہوتی نا کسی بھی کام کے لیے، تو یہ 10 دن کی پریکٹس آپ کو انشاءاللہ آگے کی دنوں میں بھی کام آئے گی، آپ کی زبان ہمیشہ اللہ کی تکبیر سے ہمیشہ تر رہے گی۔ تو ایک بات یہاں پہ بولنا ضروری ہے، آپ لوگوں نے غور کیا میری بہنوں، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت الخلاء میں جانے سے پہلے ایک دعا بیان کی ہے، وہ تو سمجھ میں آتی ہے کہ وہاں سے جنات سے حفاظت کی دعا، مگر نکلنے کے بعد غفرانہ کا بولے، میں نے حدیث میں پڑھ کر مجھے اتنا اچھا لگا یہ جملہ کہ میں ہر بار غور کرنے لگی ہوں، اب آپ بھی غور کریے۔ غفرانہ کا کے معنی کیا ہے معلوم؟ اے اللہ تو مجھے بخش دے، یعنی جو وقت میں بیت الخلاء کے اندر اپنی حاجت پوری کرنے لگا تھا وہاں تو اللہ کا نام لینا منع ہے نا، تو وہ وقت میرا تیرے نام نہ لینے کی وجہ سے جو گیا
وہ باہر آنے کے بعد اللہ کے رسول بولتے ہیں غفرانکا، اللہ وہ وقت جو میں نے گزارا اس میں میرے سے جو غلطی ہو گئی اس کو بھی تو بخش دے. دیکھ رہے ہیں کتنی پیاری بات ہے. تو سوچئے نکلنے کے بعد اللہ کے رسول کی زبان پر ہمیشہ اللہ کی تعریف ہوتی تھی. شاید کیا ہے. تو وہ وقت جہاں نام لینا ہے خود اللہ نے منع کیا ہے، مگر اللہ کے رسول نکلنے کے بعد غفرانکا بولے، اللہ تو وہ وقت جو میں نے وہاں گزارا اپنی حاجت پوری کرنے کے لیے اس وقت کو بھی تو بخش دے. باہر آ کے اس وقت کی بھی دعا کر رہے ہیں. تو سوچئے پہلے کے صحابہ، پہلے کے ہمارے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا زبان کیسا اللہ کے ذکر سے تر رہتی تھی. اللہ اکبر، سبحان اللہ. ہر وقت میری بہنوں، جن کو اللہ نے دنیا میں جنت کی بشارت دی وہ دن میں 100 مرتبہ اللہ کا استغفار کرتے تھے. تو ہمیں کتنی ضرورت ہے. ہم کتنے گناہگار، ہم خود اپنے آپ کو تسلیم کرتے ہیں ہم گناہگار ہیں، تو ہم کتنے بار ماننا، جبکہ اللہ کے رسول 100 مرتبہ کم سے کم استغفار کرتے تھے، بلکہ اس حدیث میں پڑھے ہم. تو دیکھیے یہ وقت ہمارے لیے بہت اہم ہے. اس کو غنیمت جان کر ہمارے اس مہینے ان 10 دنوں کی اہمیت جاننا ہے. ایک دوسری وجہ اس کی یہ عرفے کے روزے کی ہے. عرفے کے روزے کی اہمیت کیا ہے کہ اللہ کے رسول نے فرمایا مجھے اللہ تعالیٰ سے امید ہے اس روزے کے بدلے اللہ میرے گزرے ہوئے 1 سال اور آئندہ آنے والے 1 سال 2 سال کے گناہوں کی بخشش کر دے. دیکھ رہے جو 9 ذی الحجہ کو ہم روزہ رکھتے ہیں اس روزے کی اہمیت بتا رہی ہوں میں. ذکر و اذکار کی اہمیت بھی بتا دی، نماز روزے تلاوت قرآن کی بھی اہمیت بتا دی. اس کے بعد عرفے کے روزے کی اہمیت یہ ہے کہ ایک روزہ آپ کو 365 دن پہلے کے گناہ، 365 دن بعد کے گناہوں کی بخشش کا سبب بننے والا ہے. تو کیا اس روزے کو ہم ایسے ہی ضائع کر دیں گے؟ ہرگز نہیں، ہرگز نہیں. یہ ہمارے گناہوں کو مٹانے کے اللہ ہمیں آفرز دے رہا ہے، تو اس آفروں کو ہمیں استعمال کرنا ہے. تو اب چند کام میں اپنی طرف سے آپ کو انشاءاللہ، پہلے مجھے اللہ تعالیٰ ان تمام کاموں کی پابندی کی توفیق دے، اس کے بعد ہم ایک دوسرے کے لیے نصیحت کا سبب بنے انشاءاللہ. اس لحاظ سے میں آپ لوگوں کو بھی یہ بتانا پسند کرتی ہوں. میری آواز آ رہی ہے؟ جی میم. عام طور سے تو ہم الحمدللہ نمازیں تو پڑھتے ہیں نا، سال کے 12 مہینے الحمدللہ جب بھی ہمیں پڑھنا ہے پڑھتے ہیں. مگر اب ہم کیا خاص کریں گے، ان عبادتوں کو خاص کیسے بنائیں گے؟ جیسا کہ ہم گھر سجاتے ہیں کسی مہمان کی آمد پر، اس طرح ان 10 دنوں کو خاص بنانے کے لیے نمازیں تو وہی 5 رہیں گی، مگر یہ عادت ڈال لیجئے کہ نماز کو اس کے اول وقت میں پڑھنے کی کوشش کریں. ہو گئی ایک بات. دوسری بات، ہمیشہ باوضو رہنے کی کوشش کریں. سب میں پہلے ہمیشہ باوضو رہنے کی کوشش کریں. دوسرا، نماز کو اس کے اول وقت میں پڑھنے کی کوشش کریں. تیسرا، فجر کے بعد کے اذکار اور کم از کم اتنی دیر بیٹھ کر پڑھیں تاکہ اشراق کا وقت ہو جائے، اور 2 رکعت ہم نماز 2 یا 4 جتنی بھی آپ کی ٹائم ہے، آپ کی طاقت ہے، 2 یا 4 رکعت نفل نماز ضرور پڑھنے کی عادت ڈالیں. کبھی کبھی پڑھتے ہیں ہم، مگر ان دنوں کو خاص بنانے کے لیے یہ نئے چند کام ہم کرنے کی کوشش کریں گے انشاءاللہ، میں اور آپ. اللہ ہمیں اس کی توفیق دے. اس کے بعد نفل روزے جو ہم آج جو پہلا روزہ ہے الحمدللہ، آج سے عید سے 1 دن پہلے 9 ذی الحجہ تک نفل روزے رہنے کی کوشش کریں. چاہے اس میں قضا روزوں کی نیت بھی شامل کر سکتے ہیں آپ لوگ، جانیے، یعنی ہمارے رمضان میں چھٹے سو روزوں کی بھی نیت کر لے سکتے، آج بھی روزہ رہ سکتے. اس کا ڈبل ثواب مل جاتا آپ کو، پیر اور جمعرات کا ثواب بھی مل جاتا. سمجھ رہے نا؟ نفل روزے کمپلیٹ کرنے کی بھی نیت کر لے سکتے، عرفہ کا روزے کی، کیونکہ اللہ کو ہمارے دلوں کو دیکھتا ہے نا، ہماری نیتوں کو دیکھتا ہے. تو ہم ان روزوں میں وہ روزوں کے ساتھ ڈبل رہنے کی کوشش کریں، تاکہ چھوڑنے سے بہتر ہے. میرا کہنے کا مقصد کیا ہے؟ چھوڑنے سے بہتر ہے کہ ہم اگر لاپرواہی میں
कोताही में, सुस्ती में छोड़ देने के बजाय ये रोजों की अहमियत जानते हुए, अरे इस दिनों में रोजा रहना है ना, चाहे हम नफिल रोजा ही है ये, तो इससे अच्छा फर्ज रोजे जो छूट गए हमारे वो रोजे रह ले, या इसी रोजों को रह ले, या पाबंदी से पूरे 9 भी रहो बोल रहे, या नहीं तो पीर और जुमेरात का भी रहो, या अरफे का तो कंपलसरी रहना है। इसके बाद जरूरत से ज्यादा चीज को जरूर सदका करें। हमारे घरों में अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह कोई घर ऐसा नहीं है जिसमें सिर्फ सुबह से शाम तक का खाना है बोले ऐसा हम इत्मीनान नहीं बोलते ना। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे पास 1 महीने तक का या 15 दिन तक का तो राशन रहता ही है। उसमें अगर हमारे पास कुछ ज्यादा है तो उसमें से हमारे घर पास आस पड़ोस को या किसी पहचानने वालों को, रिश्तेदारों को, सब में पहले मेरी बहनों रिश्तेदारों का अहमियत बहुत है, डबल सवाब मिलता। एक तो हक अदा करने का रिश्तेदारी का और दूसरा सदका देने का। तो हमारे पास जो भी चीजें हैं अल्हम्दुलिल्लाह, जो कपड़े ले लीजिए, जूते ले लीजिए, या कुछ भी आपके पास जो भी चीजें हैं उसमें से हम अल्लाह की राह में सदका करने की आदत डालें, और जोड़ा बनाकर, यानी डबल, यानी एक देने के बजाय 2 देंगे तो ज्यादा सवाब मिलेगा। तो अल्लाह भी एक नेकी का सवाब एक देने के बजाय डबल देता। हमको जितना हम अल्लाह की राह में खर्च देंगे ना उतना डबल बढ़ा चढ़ा के अल्लाह ताला हमको देता करते, ये हदीसों में आया है। तो और खासकर अपनी पसंदीदा चीज, क्योंकि चौथे पारे में सबको मालूम है ना, चौथे पारे की पहली आयत क्या बोल रही, अल्लाह की राह में अपनी पसंदीदा चीज को कुर्बान करो, तो वो अल्लाह ताला को ज्यादा महबूब है। अल्लाह तुम्हारी पसंदीदा चीज को तुम्हारी तरफ वापस लौटाएगा और कई गुना बेहतर बनाकर। तो जो भी हमारे पास जरूरत से ज्यादा चीजें हैं उसको अल्लाह की राह में खर्च करने की कोशिश करें। और सब में अहम बात, अपने वालिदैन, बीवी बच्चे हों, शौहर बच्चे हों, पड़ोसी हों, आसपास के रहने वाले हों, या कोई कर्जदार हों, या परेशान हाल है, या तंगदस्त है, उनकी जरूर मदद करें, उनकी जरूर ब जरूर मदद करें। आजकल बोल रहे ना, सुनने में आ रहा, अल्हम्दुलिल्लाह सुम्मा अल्हम्दुलिल्लाह, हम तो वैसे नहीं है, हम अपने माँ बाप से बेजार नहीं होते, हमारे बड़े बूढ़े रिश्तेदारों से बेजार नहीं होते, मगर आजकल का माहौल इतना तंग हो गया है, इतना फोन, वक्त की तंगी की वजह से फोनों पे बात करना भी हमारे लिए, जाना तो दूर की बात, फोन पे बात करना भी मुश्किल हो गया है रिश्तेदारों से। तो रिश्तेदारियों को बहाल कीजिए, अपने पुराने माँ बाप के तरफ के रिश्तेदार, बाप के तरफ के रिश्तेदारों को फोन करिए, हाल हवाल पूछिए, खैर खैरियत मालूम करिए। सिर्फ अगर कुछ मालूम हो तो उनसे खर्च, हमारे इस्तेताअत अल्लाह ने हमें दिया है तो उनको खर्च करने के लिए थोड़ा 100 रुपए सही, 50 रुपए सही, 500 रुपए, जितनी आपकी इस्तेताअत है उतना उनकी परेशानी को दूर करने की कोशिश कीजिए, क्योंकि ये दिनों में ज्यादा सवाब मिलता, ये ऑफर के दिन है अल्लाह की तरफ से बोलकर। और दूसरी बात, बीमार की इयादत करिए। बीमार है हमारे रिश्तेदारों में कोई, आजकल के डरों से नहीं, कोई भी मुसीबत हमें अल्लाह की इजाजत के बगैर नहीं आ सकती। बस निकलिए, कभी एक वक्त मुकर्रर कीजिए, इतनी देर में जाके हमारे फलाने रिश्तेदार की बीमार की इयादत करूंगी ताकि इनसे ज्यादा सवाब मिल सके, ये सोच के निकलिए। अपने बड़े बुजुर्गों के पास थोड़ी देर बैठ के उनसे बात करिए, देखिए वो कितना खुश होंगे हमारी इस बैठक से, हमारी इस बातों से। तो सुने ना, फिर इसके बाद दीन की जो खिदमत कर रहे हैं, दीन की, दुनिया में दीन फैलाने की जो खिदमतें कर रहे हैं उनकी मदद करिए। उनके लिए बेहतर से बेहतर क्या कर सकते हम, या उनके काम में, उनके वक्त में, उनके कामों में, उनके घर में किस चीज से हम उनकी मदद कर सकते हैं ये सोचिए। या हम उनके तरफ कुर्बानी की तरफ देकर कुछ मदद कर सकते हैं, या कुछ भी आप सोचने का एक स्टेप उठाइए, अल्लाह आपके लिए रास्ते मुहैया करता है मेरी बहनों। आप नहीं सोचेंगे, आप स्टेप नहीं आगे बढ़ाएंगे, फिर अल्लाह नहीं। जैसा कि बोले ना, हिदायत है ये कुरान किनके लिए, जो हिदायत का तलबगार है, जो हिदायत चाहता है, जिसके दिल में कजी है, जिसके दिल में टेढ़ापन है, जिसके दिल में निफाक है, जिसके दिल में चोरी है, वो आगे नहीं बढ़ सकता। जिसको हिदायत की तलब होती है, जिसको हिदायत चाहता है, अल्लाह उसके लिए रास्ते हमवार करता है। तो आप एक कदम आगे बढ़ाइए, आपके लिए खुद ब खुद सामने राहें खुलती जाएंगी कि आप किस तरह लोगों की मदद करें। उन दीन फैलाने वालों को हम पूछ के नहीं मांगते, बहुत से लोग पूछते नहीं, मगर उनकी हम जान के अपनी तरफ से मदद करना पड़ता। अरे आजकल तो हम देख रहे हैं हर चीज पैसों से चल रही है, शायद उनको जरूरत होगी, हम सोच के उनकी मदद करना।
شاید وہ دین کا کام کر رہے ہیں, اپنا وقت دے رہے ہیں, تو چلو ہم اپنا پیسہ دیں گے ان کو تاکہ یہ اور ہمارے لیے سہولتیں پیدا کر سکے. شاید یہ ہماری اکیڈمیز بول کے نہیں بول رہی میں, آپ اپنی جہاں پہ بھی استطاعت ہو سکے, آپ کے گھر کے پاس ہو یا کوئی بھی ہو سکے, آپ اپنی مرضی سے. پھر اس کے بعد چاند نظر آ گیا نا, تو اپنے جو قربانی دینے والے ہیں وہ اپنے حدیث کے مطابق اپنے ناخن اور بال کو نہ کاٹیں, اور کب تک؟ قربانی دینے تک. تو وہ اپنے یہ سنت کو بھی عمل کریں. اور جو ایک حدیث میں آیا ہے کہ جو قربانی نہیں دے سکتا انہوں بھی یہ نیت سے بال اور ناخن نہیں کاٹ رہے ہیں کہ عید کے دن کاٹیں گے بول. تو ایک ضعیف حدیث میں آیا ہے کہ ان کی طرف سے بھی قربانی ہوگی, بلکہ مگر اعمال کا دار و مدار نیت پر ہے. آپ اپنی نیت کو درست کریے, اللہ اس کے حساب سے آپ کو عمل نیت دے گا. یہ صریح تو نہیں بتایا گیا ہے, کیونکہ ایک حکم جب ایک پہ لاگو ہو گیا ہے کہ جو قربانی دینا چاہ رہے ہیں ان کے لیے خاص حکم آیا کہ وہ اپنے بال اور ناخن نہ کاٹے, تو پھر نہیں دینے والا بھی اس نیت سے دے رہا. بلکہ یہ صریح حدیث تو نہیں ملتی, مگر بہت مشہور ہے کہ ان لوگ بھی نہیں کاٹے تو چلتا. بلکہ تو ٹھیک ہے, وہ الگ بات ہے. مگر جو قربانی دینے کی استطاعت رکھتے ہیں پھر ان کے لیے لازم ہے بہانے بنا کے کہاں گندگی ہوتی, خرچہ وہ یہ بولے تو نا, پھر اللہ کے رسول نے ان کے لیے وعید بھی فرمائی ہے. جو قربانی دینے کی استطاعت رکھتا ہو اور پھر وہ لاپرواہی اور سستی کی بنا پر قربانی نہ دے, تو وہ ہماری مسجدوں سے دور ہو جائے, وہ ہمارے قبرستانوں سے دور ہو جائے. بولے دیکھ رہے ہیں کتنا بڑا وعید ہے, یہ کتنا بڑا عذاب ہے. نہیں, مسلمانوں کے قبرستان میں نہیں دفنانا, مسلمانوں کی مسجدوں میں نہیں آنا. بولے کیوں؟ وہ اس کی اتنی اہمیت ہے. بلکہ تو بغیر لاپرواہی بغیر سستی کے خوشی سے اللہ کی راہ میں قربانی دیجئے. ایک ایک بال کے بدلے آپ کو اتنا ثواب ملنے والا ہے. اس ثواب کو ذہن میں رکھتے ہوئے قربانی دیجئے, اپنی نیتوں کو خالص کیجئے, کیونکہ لن ینال اللہ لحومها ولا دماؤها ولکن ینال التقوی منکم. یعنی اللہ کو نہ خون پہنچتا ہے نہ اس کا گوشت پہنچتا ہے, بلکہ تمہارے اندر کا تقوی اللہ کے پاس پہنچتا ہے. اس تقوی کو صاف کریے, اپنی نیت کو صاف کریے تاکہ ہمیں پورا پورا ثواب مل سکے. پھر عید کے دن کی سنتوں کا اہتمام کریے میری بہنوں. عید اب ہم پھر عید کے بعد ملنے والے ہیں, اس لیے میں ابھی بتا دے رہی ہوں. عید کی سنتوں کا بھی اہتمام کریے, تکبیرات کا اہتمام کریے. عیدگاہ ایک راستے سے جائیے, دوسرے راستے سے آئیے. حتیٰ کہ حیض والی عورتوں کو بھی اللہ کے رسول نے جیسا کہ حکم دیا ہے کہ وہ عیدگاہ کو جا کر تمام مسلمانوں کی دعاؤں میں شامل ہوں. حتیٰ کہ جس کے پاس کپڑے نہیں رہتے وہ اپنی پڑوس سے کپڑا لے لے, ایک چادر لے لے, وہ لے کر جائے. بلکہ اللہ کے رسول نے ترغیب دلائی ہے. اس ترغیب کی اہمیت کو جانیے. اپنے عید کی نماز کی اگر ہمیں سہولت ملی ہے اللہ کے حکم سے, یہ اگر لاک ڈاؤن بند نہیں ہوا تو ضرور بضرور نماز کے لیے جانے کی کوشش کریے. نماز مسلمانوں کی دعاؤں میں شامل ہونے کی کوشش کیجیے. اور جتنا اللہ نے جس کو جتنی استطاعت دی ہے اس میں سے ایک دوسرے کے ساتھ مدد کریے, اور نیکی کو بانٹنے کی کوشش کریے, بتانے کی کوشش کریے. جو ہمارے پاس سن رہے ہیں وہ اپنے دوسرے محبوب بہنوں بھائیوں اور رشتہ داروں تک یہ باتوں کو پہنچانے کی بھی نیکی ہے, یہ پہنچانے کی کوشش کریے. اور خاص میں بولی نا, ذکر اور اذکار کا خاص خیال رکھیے. صبح شام کے اذکار پابندی سے پڑھیے, استغفار میں کثرت کریے, اور اپنے بچوں کو بھی یہ باتیں یاد دلائیے کہ ان کو بھی اس طرح ہمارے روٹینز دیکھتے رہنا ہے تاکہ یہ بھی آگے چل کے اسی روش پر چلے. اسی لیے دعا کرنے کا حکم ہے. جیسا کہ میں نے کہا ابراہیم علیہ السلام نے کیا دعا کی, وہ دعا آخری محمد صلی اللہ علیہ وسلم تک آ کر مکمل ہوئی. یعنی دین توحید کو انہوں نے مانگا اپنے لیے بھی, اپنی آل اولاد کے لیے بھی. تو ہمیں بھی ہماری آل اولاد کے لیے اور اپنے لیے دین کی دولت کو مانگنا ہے, توحید کی دولت کو مانگنا ہے. اے اللہ ہماری آل اولاد کو بھی توحید پر قائم رکھ, اور ان کی آل اولاد کو جو قیامت تک آنے والی ہے اس کو بھی توحید پر قائم رکھ بول کر ہم یہ دعا کرنا ہے میری ماں اور بہنوں. اور یہ ضروری ہے ہمارے لیے, کیونکہ کل کے دن ہم گواہ رہیں گے, ہماری بچے گواہ رہیں گے, ان کے اندر بھی یہ توحید کی دولت رہے گی انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. اور سب یہ جو
باتیں میں بولی نا شاید جلدی بول رہی ہوں. آپ لوگ کیا کریے اس کو آہستہ آہستہ ایک پیپر میں نوٹ کر لیجئے تاکہ آپ کو یاد رہ سکے. یہ لسٹ بنا لیجئے اور بار بار اس کو دیکھنے سے ہمارے باتوں میں کیا بولتے روٹین معلوم ہوتا, ہم بھولتے نہیں اور یہ عادتیں ہمیں ہمیشہ کے لیے ہو جاتی ہے. اس کے بعد مقبول اوقات میں دعا ضرور کریے. مقبول اوقات کیا ہے معلوم ہے نا آپ کو؟ فرض نمازوں کے بعد اللہ دعا قبول کرتا ہے, فجر کے بعد اللہ دعا قبول کرتا ہے, اور لمبی لمبی دعائیں تہجد میں جو پڑھتے ہیں ان کی دعاؤں کو اللہ قبول کرتا ہے. یہ ہر وقت اللہ سے دعا مانگنا ہے, مگر خاص اوقات بھی بتاتے نا, ویسے ہی یہ خاص اوقات ہے. اس میں خاص کر اپنے لیے بھی دعا کریے, ہمارے لیے بھی دعا کریے, اور جمعے کے دن فجر کے بعد سے عصر تک کی بھی ایک ایسی گھڑی ہے خاص بتا دی گئی ہے جس میں کوئی دعا رد نہیں ہوتی, بلکہ وہ مختلف گھڑیاں بتائی گئی ہیں. اس میں سے عصر سے مغرب تک کی بولے, یا ظہر سے عصر تک بولے, فجر سے عصر تک بولے, یہ تمام اوقات ہیں. اس میں جتنا ہو سکے آپ سے جتنے بار یاد آتا گیا ان تمام میں دعاؤں کا اہتمام کریے. اپنے ان تمام دنوں کو دعاؤں سے خوشنما بنا دیجئے, خوبصورت بنا دیجئے, اور اللہ کی منع کی ہوئی چیزوں سے رک جائیے. جیسا کہ ہم فون میں دیکھتے ہیں نا سیریل بول کے یا کچھ بھی بول کے, اللہ نہیں دیکھتے, بہت اچھی بات ہے, مگر اگر کوئی دیکھ رہا ہے تو اس کو پورا بند کر دیجئے. بالکل فون کی غلط چیزوں کی طرف سے بالکل اپنے اس دروازے کا بند کر دیجئے ہمیشہ کے لیے, تاکہ ہم ان 10 دنوں میں ڈرتے ڈرتے ہمیشہ ہماری عادت بن جائے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. اور اسی کے ساتھ فون میں اپنے شاپنگوں کی واسطے ٹائم ویسٹ مت کریے. جیسا کہ اب عید آ رہی بلکہ کپڑوں کی شاپنگوں میں یا بیکار فونوں میں ان کی غیبت ان کی غیبت نہیں, ہمارے کو نہیں ہونا ہے. بہت کر لیے ہم ایک دوسرے کی برائی, اب ہمیں اپنی آخرت کی تیاری کرنا ہے. ہم اب تک جو بھی وقت گزرا نقصان دہ تھا وہ گزر گیا, اب ہمیں عقل مندی کے ناخن لینا ہے میری بہنوں. اب ہمیں اپنے آپ کو بدلنا ہے, ہمارا سارا توجہ یہی رہنا کہ ہم جو بھی کر رہے ہیں ہم اس کے بدلے آخرت میں اپنی من چاہی زندگی گزاریں گے انشاءاللہ. ہماری نیکیوں کا زیادہ سے زیادہ ثواب ملنے والا ہے. یہ ہمارے پریکٹس کے دن ہیں. خالی اوقات ٹائم ملتا نا تو کیا کرنا, جب سیرت صحابہ پڑھیے انشاءاللہ, بہترین کتابوں کا مطالعہ کیجیے. سیرت کی کتابیں پڑھیے یا صحابیات کی کتابیں پڑھیے یا کسی مشہور علماء کے دروس سنیے, جس سے ہمارے علم و عمل میں ترقی ہوتی. جیسا کہ ہم سوچنے پہ مجبور ہو جاتے کہ ہم کیا کرنا, ہمارے غریب رشتہ داروں کا کیسا خیال کرنا, بہن بھائیوں کا کیسا خیال کرنا, اگر وہ بھٹکے ہوئے ہیں تو ان کو راہ راست پہ کیسا لانا. یہ سوچنے میں ہمارا وقت ہر ٹائم صحیح کام کرنے کی کوشش کریے, کیونکہ اسلام ہمارا بہت ہی خوبصورت مذہب ہے میری بہنوں. اس مذہب کو اپنانے والے بھی خوبصورت رہنا. ظاہری خوبصورتی نہیں بول رہی میں, بدنی خوبصورتی, اعمال کی خوبصورتی, روح کی خوبصورتی, اس کا بہترین موقع یہ 9 دن ہے ہمارے لیے. اس میں اپنے آپ کو نیک بنانے کی عادت ڈالیے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ. اللہ تعالیٰ مجھے بولنے سے زیادہ عمل کی توفیق دے, اور جو بھی میں نے کہا ہے اس سے پہلے اپنے آپ پہ عمل کرنے والا بنائے, اور آپ لوگ کو بھی یہ باتیں سمجھ میں آئے. آمین ثم آمین. وآخر الدعوانا ان الحمد للہ رب العالمین. ربنا تقبل منا انک انت السمیع العلیم وتب علینا انک انت التواب الرحیم. سبحان اللہ وبحمدہ, سبحانک اللہم ونشہد ان لا الہ الا انت نستغفرک ونتوب الیک. جزاک اللہ خیر.